बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से बात करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम मौसर अंदाज़े गुफ्तगू के हवाले से जानना चाहेंगे कि ये कितना मैटर करता है, किस तरह से असरअंदाज होता है कि हमारे अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो कैसा है, कैसा होना चाहिए, गुफ्तगू के आदाब क्या हैं और इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है हमारी पर्सनालिटी पर। ना सिर्फ हमारी पर्सनालिटी पर बल्कि हमसे एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ये भी जानेंगे। इसके साथ साथ जहाँ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात होगी कि हमारी जो अंदाज़े गुफ्तगू है, हमारा गुफ्तगू करने का जो तरीक़ेकार है वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी पर, हमारी पर्सनालिटी पर, हमारी शख्सियत पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है, ये तो हम जानेंगे हमारी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। इसके साथ साथ हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इसका क्या अमल दखल है, क्या किरदार है, क्या रोल प्ले करता है हमारा अंदाज़े गुफ्तगू हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, इसको बेहतर बनाने के लिए कितनी एफर्ट करनी है और किस तरह से गुफ्तगू के आदाब को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो है वो प्रोफेशन को आगे लेकर चलना है, इस पर भी हम जो है वो ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जब भी हम ज़िंदगी गुजारने के हवाले से बात करते हैं या फिर कामयाब ज़िंदगी के तसव्वुर और ख़याल को अपनाने की बात करते हैं, अपनी जो है वो गोल ओरिएंटेड लाइफ गुजारने की बात करते हैं कि जिसमें कोई टारगेट हो, कोई हमारे पास प्लानिंग हो, जिसमें कोई मंजिल हो, कोई हमारे पास जो है गोल हो, तो फिर उसके लिए हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। ऐसी प्लानिंग जो सिर्फ बातों की हद तक महदूद ना हो बल्कि काबिल अमल हो, यानी कि प्रैक्टिकल हम जो है वो अप्रोच की बात करेंगे कि ऐसी प्लानिंग जिसमें हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नज़र आती है। वो प्लानिंग क्या होती है, उसको किस तरह से जो है हम समझ सकते हैं और इसके तरीक़ेकार को किस तरह से अपनाना है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो काबिल अमल प्लानिंग है इसी से हमारे मामूलात ज़िंदगी भी आसान होते हैं और हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। चाहे मामूलात ज़िंदगी की बात की जाए या फिर अपने गोल को अचीव करने के हवाले से हम बात करें, उसमें कहीं ना कहीं मौसर और काबिल अमल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इसको भी हम जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है वो बात होगी मौसर अंदाज़े गुफ्तगू की, इसकी ज़रूरत की, इसकी अहमियत की और फिर इम्पैक्ट्स की बात होगी कि ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें जी सबसे पहले नुमान आबिद हैं, पब्लिक स्पीकिंग कोच हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नुमान आपके आने का। आज की दूसरी मेहमान जी ट्रेनर हैं, कराटे एक्सपर्ट भी हैं, सामिया खान। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सामिया? खैरियत से हैं? सामिया के साथ आज के तीसरे मेहमान को भी हम वेलकम करेंगे, एजुकेशनिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अजहर नईम। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके भी आने का। आज के जो हमारे फोर्थ गेस्ट हैं वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माजिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। नुमान आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी गुफ्तगू का, मौसर अंदाज़े गुफ्तगू। पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ओके, शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इजाज़त देने का कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। जो गुफ्तगू है या जो पब्लिक स्पीकिंग है ये सिर्फ स्टेज की हद तक नहीं है कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और मैं कोई बड़ी सी ऑडियंस है उसके सामने कोई स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ, बल्कि इट इज़ अबाउट कि हम अपने ख़यालात को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। बेशक हम फैमिली में हैं, हम कोलीग्स के साथ हैं या हम एक शो पे बैठे हैं, किस तरह से मेरे जो दिमाग में ख्याल की एक तसव्वुर की एक पिक्चर है उसको मैं कैसे आप तक कम्युनिकेट करता हूँ। सो इट इज़ अबाउट गुफ्तगू या बोलने का अंदाज़। ठीक, तो इसमें कितना काम करना है, इसको बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत को हमने उजागर करना है बेसिकली? बिल्कुल हुमा, इसको मेरे ख़्याल से मेरा अपना ओपिनियन है कि जब तक आपको गुफ्तगू नहीं आती यू कैन नॉट एक्सेल इन योर लाइफ। जैसे कि हम आगे बात भी करेंगे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल। अगर आप बहुत अच्छे हैं टेक्निकली, यू नो योर क्राफ्ट, आपको पता है कि किस तरह से टेक्निकलिटीज़ को करना है, लेकिन आपको गुफ्तगू और बयान करना नहीं आता, आप उस प्रोजेक्ट को किसी और को समझा नहीं पाते, सो यू कैन नॉट एक्सेल इन योर लाइफ। सो अगर तो इफ़ यू वांट टू पेस अप विद द वर्ल्ड, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें स्पेशली जो यंग जनरेशन है उसको समझाने की ज़रूरत है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कैसे समझा सकते हैं इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने बाकी मेहमानों से भी। सामिया क्या कहना चाहेंगी? एक तो अंदाज़े गुफ्तगू का बेहतर होना और फिर उसमें मौसर का जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें, इसमें क्या तासीर है? देखिए हुमा, इसमें मैं आपको 2-3 एस्पेक्ट्स हैं उसके हवाले से बताती चलूँ कि
لیٹس سپوز ایک آرٹسٹ ہے ایک اچھی چیز بناتا ہے وہ لیٹس سپوز ورلڈ کلاس بناتا ہے لیکن اس کو ایکسپلین کرنا نہیں آتا کہ اس کا ویژن کیا ہے اس حوالے سے یا اس کا بیس کیا ہے. اگر ہم بزنس کی بھی بات کریں تو ایک بزنس مین ہے بہترین چیز بناتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کون سے الفاظ جو ہے وہ رائٹ جو سلیکشن آف ورڈز ہے وہ کیسے یوز کر کے اپنے مارکیٹ کو برانڈ کرنا ہے, اس کی جو مارکیٹنگ کرنی ہے اس کو میں نے ایکسپریس کرنا ہے کہ وائی یو شوڈ آلویز بائی فرام می اینڈ ناٹ فرام اینی ون ایلس. تو اس کو آپ نے ایکسپریس کرنا ہے تو آپ کو اپنا وائی فیکٹر یا اپنی کمیونیکیشن کو انہانس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ایک ریسٹورینٹ ہے جو صرف اٹالین فوڈ بناتا ہے, وہ پورے اسلام آباد میں کوئی اٹالین فوڈ نہیں بناتا, تو وہ یہ کہے گا کہ اگر آپ کو ورلڈ کلاس اٹالین فوڈ کھانا ہے آپ کو اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے, یو کین کم ہیئر اینڈ ہیو دس فوڈ. تو یہ جو کمیونیکیشن کا جو وے ہے جس طرح سے وہ فیلنگ دیں گے, پلس ایمبینس آپ کو پرووائڈ کرنی پڑے گی. اور ایمبینس اور ان ساری چیزوں کا تعلق یہ ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ یعنی کہ آپ کی بیس اسٹرانگ ہو, اور وہ بیس کیسے اسٹرانگ ہوگی جب آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے. جتنا بندہ ایجوکیٹڈ ہوگا, جتنا اسکلفل ہوئے گا, اتنا زیادہ وہ اچھے سے ایکسپریس کر پائے گا, اتنے اچھے سے وہ چیز کو مارکیٹ کر پائے گا, اور اتنی انفلوئنشل کمیونیکیشن ہوئے گی. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہی مؤثر انداز گفتگو ہم نے اپنانا ہے. گفتگو کرنے کے آداب تو سب سے پہلے سیکھنے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس ڈسکشن میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گفتگو کیا ہے. جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے جو خیالات ہیں, افکار ہیں, تصورات ہیں, ان کو آگے کنوے کرنا. تو یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ ون وے نہیں ہے, ٹو وے ہے. تو اس کے لحاظ سے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو اسپیکر ہے وہ اچھا لسنر بھی ہونا چاہیے. بالکل. تو جب تک آپ صحیح لسن نہیں کریں گے آپ صحیح طور پر بات نہیں کر سکیں گے. ڈیفینیٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مواد کیا ہے آپ کے پاس, مٹیریل کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے قولوا للناس حسنا, اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. امام غزالی نے اس کو 4 چیزوں میں تبدیل کیا کہ ایک ایسی بات جس کا نقصان ہے اس کو چھوڑ دو, ایسی بات جس کا فائدہ ہے اس کو اپنا لو, لیکن یہ اس کا خیال یہ رہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ کسی اور طرف نہ چلی جائے. تیسری بات انہوں نے کہی کہ ایسی چیز جس میں نقصان بھی ہے نفع بھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو نقصان نفع کو جاننا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ ایسی بات جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے تو ایسی بات کو کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل. تو یہ امام غزالی نے کہا. بالکل. اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اور کیا فیکٹرز ہیں. اس میں ایک تو ہے سلیکشن آف ورڈز, ایک لہجہ ہے. یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سلیکشن آف ورڈ کی بات میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں. جی ضرور ضرور. کہ ایک بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے میں تیری ہوں, اور وہی بیوی کہتی ہے میں تیری بیوی ہوں, تو اس میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. جب وہ کہتی ہے میں تیری ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز یعنی اپنے آپ کو وہاں نچھاور کر رہی ہے, اور جب وہ کہتی ہے میں تیری بیوی ہوں تو اس کا مطلب وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر یہ الفاظ کی ہم بات کریں تو ایک حکایت ہے جس میں ایک بادشاہ نے خواب دیکھا, اور خواب میں دیکھا کہ میرے دانت ٹوٹ گئے ہیں. اس نے اپنے ملک کے بہترین ماہر نجوم کو بلایا, تو اس نے کہا جی بری خبر ہے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے. آپ کے بیٹے, آپ کے پوتے, آپ کے پڑپوتے سب آپ کی سامنے مر جائیں گے. بادشاہ کو بہت غصہ آیا, اس نے اس کو قید کر دیا. اگلے دن اس کا شاگرد آ گیا, اس نے آ کر کہا جی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس نے کہا جی بادشاہ سلامت مبارک ہو, آپ کی تو عمر بہت زیادہ ہے, تمام رشتہ داروں سے زیادہ آپ کی عمر ہے. بادشاہ بہت خوش ہوا, کہنے لگا مانگو کیا مانگتے ہو. اس نے کہا جی میرے استاد کو رہا کر دو. اس نے کہا اس نے تو بہت بری بات کی تھی. اس نے کہا بری بات نہیں کہی تھی, بات وہی کہی تھی جو میں نے کی, صرف الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا. بالکل. تیسری بات جو ہے وہ ہے لہجہ. لہجے میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی لہجے کی. لوگ کہتے ہیں بات تو یاد نہیں رہی, الفاظ یاد نہیں رہی, لیکن لہجہ یاد رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ لہجہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب مثلا میں کسی کو کہوں کہ جاؤ تو وہ میری بات ہے, میں لیکن اس کو کہا چلے جاؤ تو فرق پڑ جائے. بالکل فرق پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہیں لہجے میں, تو لہجے کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. جی اس کے حوالے سے مزید بھی ہم جانیں گے. ڈاکٹر ماجد آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ لہجے کی بات ہو رہی ہے, باڈی لینگویج کی بات ہو رہی ہے, الفاظ کے انتخاب کی بات ہو رہی ہے, کس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے؟ تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں جو باقی پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات ہے. جی ماشاءاللہ. میرے خیال میں اس کے آگے کی جو بات ہے وہ کرنا چاہوں گا.
کہ ایک تو گفتگو اور مؤثر انداز گفتگو بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. لائک فار ایگزامپل اگر کوئی کہتا ہے کمیونیکیشن اور دوسرا کہتا ہے افیکٹو کمیونیکیشن تو دونوں میں بڑا واضح فرق ہے. ڈیفینیٹلی. لائک فار ایگزامپل مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. معاملہ یہیں پہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے, آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ بات جہاں ختم نہیں ہوئی تو ہمیں صرف انڈرسٹینڈنگ تک نہیں رہنا, ہمیں مؤثر انداز گفتگو کی بات یہ ہے کہ ہم نے وی نیڈ ٹو کریٹ این ایگریمنٹ. لائک فار ایگزامپل کہ آپ میری بات کے ساتھ ایگری کرتی ہیں کہ نہیں, میں آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ نہیں, تو وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ کریٹ کرنا ہے. جیسے جھوٹ بولنا بری بات ہے, میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو نہ پتا ہو. دین اسلام میں تو خاص تلقین کی گئی ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, کسی بھی صورت میں جھوٹ نہ بولیں. تو سب کو پتا ہے ٹریفک سگنل جب ریڈ ہوتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ ریڈ سگنل پہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بڑی بڑی اویئرنیس کمپینز ہوتی ہیں نا کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ جناب علی ریڈ سگنل کے اوپر آپ نے سٹاپ کرنا ہے اور جھوٹ آپ نے نہیں بولنا, تو بہت ساری چیزیں ہمیں بچپن سے پتا ہیں اور مسلمانوں کو تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. ٹھیک ہے, اور پتا ہونی بھی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہمارا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, کیا میں اس کے ساتھ کنونس ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سینڈر ریسیور جو ماڈل ہوتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو میں سینڈر ہوں اور آپ ریسیور ہیں اور آپ بات کر رہی ہیں, تو یہ ریورس ہو جاتا ہے. تو بیسک رسپانسبلٹی سینڈر کے شولڈر کے اوپر ہے کہ اس کے اندر ٹرانسفرابلٹی سکلز ہونی چاہیے. کہ لائک فار ایگزامپل کہ میں آپ کے بیک گراؤنڈ کو, آپ کے کلچر کو, آپ کے تمام پروفائل کو اپنے ذہن میں رکھوں اور میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, جیسے سر ابھی بات کر رہے تھے کہ آرگومنٹس کے ساتھ وہ میں بات کروں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہو گیا. اور جہاں تک جو دوسرا پارٹ تھا آپ کے سوال کا کہ وہ جو لہجے کی بات ہے اور جو ٹون کی بات ہے, جیسے سر نے ابھی بڑی بات کی کہ جی ٹون سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ جی آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں اور آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو میرے خیال میں وہ سیکنڈ والے میں تو رکنا نہیں کسی نے. ٹھیک ہے, تو بات یہ کہ اس کو ہم کہتے ہیں وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن. یہ 2 ٹائپس ہیں بیسکلی, کہ جو آپ کے ریٹن ورڈز ہیں, جو آپ کی اورل کمیونیکیشن ہے وربل میں آ جاتی ہے, اور جو آپ کی باڈی لینگویج ہے اور جو آپ کا ڈریس ہے اور جو ٹون ہے وہ آپ کی نان وربل میں آ جاتی ہے. اب ریسرچ کیا کہتی ہے؟ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 65 to 70% آف دا ٹوٹل کمیونیکیشن کمپرائزز آف نان وربل کمیونیکیشن, جس کو ہم مس کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے یہاں بلایا, صحیح, تو یہاں پہ اگر میں فرض کے ایگزامپل جاگرز پہن کے اور شارٹس پہن کے اور ریڈ کلر کی ٹی شرٹ پہن کے ہوں گول گلے والی, جی, جو کہ مجھے چھٹی والے دن پہننا بڑا پسند ہے, لیکن اگر میں وہ پہن کے آ جاؤں تو میرے خیال میں آپ نے کہنا ہے ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں نا تھوڑا سا اگر چینج ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو اٹ مینس کہ یہ جو ڈریس کی میں نے بات کی, اگر میں جا کے کرکٹ میچ دیکھتا ہوں, فٹ بال میچ دیکھتا ہوں, وہاں تو ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں یہاں مناسب نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ کہ ڈریسنگ کے بارے میں کہوں گا کہ ڈریس دا وے یو وانٹ ادرس ٹو ایڈریس یو, بہت ضروری ہے کہ سچویشن کو. میں یہاں ہرگز یہ بات نہیں کر رہا کہ مہنگے کپڑے ہوں, برانڈڈ کپڑے ہوں, بات ہو رہی ہے صاف ستھرے کپڑے ہوں اور اکارڈنگ ٹو سچویشن. اگر آپ نے شلوار قمیض پہنے ہیں تو کوشش کریں کہ چھوٹی موٹی واسکٹ پہن لیں, ٹھیک ہے, کنگھی آپ کی ٹھیک ہوئی ہو وغیرہ وغیرہ. تو باڈی لینگویج کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. پھر اب ہم آتے ہیں فردر کہ ایک کمیونیکیشن ماڈل ہے کہ جب آپ کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف جو سینڈر ہے اور دوسرا جو ریسیور ہے جو سن رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ مجھے کس چینل سے, کس میڈیم سے اس سے بات کرنی ہے. جیسے آپ سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ ہیں ماشاءاللہ, تو اب یہ وہی لوگ دیکھ پائیں گے جن کے پاس یہ فیسلٹی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ریسیور ہے کیا اس کے پاس یہ فیسلٹی ہے ٹیلی ویژن کی, کیا اس کے پاس کیبل ہے, کیا اس کے پاس انٹرنیٹ ہے, کیا اس کے پاس وہ فون سیٹ ہے جس کے اوپر یہ فیسلٹی ہے کہ وہ سچ ٹی وی آن کرے. تو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ موڈ آف کمیونیکیشن کیا ہوگا, اس کا میڈیم کیا ہوگا. اور دوسرا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس میں فیڈ بیک آپ نے لینا ہے کہ جس کو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے, نہیں سمجھ آ رہی, تو ان تمام چیزوں کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. اور پھر آخری چیز کمیونیکیشن بیریئرز. صحیح, ٹھیک ہے. ایک فلاسفر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ when you talk like an ordinary person and when you think like a philosopher. کیا بات ہے کہ جب آپ سوچیں نا تو سیلف ٹاک کریں. بالکل, کہ آپ نے سیلف ٹاک کرنی ہے, اور سیلف ٹاک میرے خیال میں ہم سبھی کرتے ہوں گے, تو ہمیں کرنی چاہیے, اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے. اور جب آپ سیلف ٹاک کرتے ہیں تو آپ چیزوں کو ریلائز کرتے ہیں, اور اس سے بہتر انداز گفتگو ہو سکتا ہے. یقیناً ہو سکتا ہے. مزید بھی گفتگو کے آداب جانیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید ڈسکشن کرتے ہیں.
वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मौसर अंदाज़े गुफ्तगू कितना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि इसका हमारी ज़ाती ज़िंदगी पे अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंदाज़े गुफ्तगू का हमारी पर्सनैलिटी से क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशनशिप है और इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है। नुमान, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी पे किस तरह से हमारे अंदाज़े गुफ्तगू एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। देखिए उमा, जब एक बंदा कहते हैं कि आप गुफ्तगू करें, मैं आपका तारुफ जानना चाहता हूँ, कि द मोमेंट यू ओपन योर माउथ आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। सो अगला बंदा, एक तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, द मोमेंट यू एंटर इनटू द रूम, अगला बंदा आपके बारे में एक इमेज क्रिएट करता है। अब उस इमेज को मज़ीद मैग्नीफाई करना या उसको ब्रेक करके न्यू इमेज बनाना, वो आप पे है कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। सो आई थिंक इन पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेजर चीज़ जो अच्छे कम्युनिकेटर में होती है, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, कि वो अपनी स्किन के अंदर बड़ा कंफर्टेबल होता है। सही। सो उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती कि जिसकी वजह से वो बिकॉज देखें, हम सारे कम्युनिकेशन जानते हैं, ऐसे ही। वी ऑल नो हाउ टू कम्युनिकेट। हम जब एक बच्चा पैदा होता है वो अपनी माँ से कम्युनिकेशन शुरू कर देता है। डेफिनेटली। हम हैरान होते हैं, यार माँ को कैसे पता लगता है कि इसको दर्द हो रहा है, इसको प्यास लगी है, इसको भूख लगी है। वो बच्चा एक्चुअल में कम्युनिकेट कर रहा होता है कि मुझे भूख लगी है। माँ उसके सिग्नल्स कैच कर सकती है क्योंकि शी इज क्लोज टू हर। लेकिन जो हम बड़े होते हैं तो वो जो सोसाइटल प्रेशर और जजमेंट और सारी वो जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो हमें भुला देती हैं जो हमें ऑलरेडी आता था। ऐसे ही है। सो व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन, तो आप बड़ा अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पे जीते हैं। वट एवर फील्ड यू आर, यू आर अ होस्ट, यू आर अ इंजीनियर, आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं बिकॉज आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं। सही। आपको डर नहीं है कि मुझे कल को कोई बुला लेगा और वहाँ पे मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। सो आई थिंक ये बहुत इसका बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल इम्पैक्ट है। लेकिन नुमान, हम इसको अगर इस तरह से देखें कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हम मिलते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों से मिलते हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, उसकी डिग्री बहुत अच्छी है, उसका CGPA बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक इंटरव्यू की लेट सपोज बात कर लें, वो अपना नाम नहीं सही तरह से पुकार सकता, उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी, उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं कि वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके, उसको एक्सप्रेस कर सके, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग कौन देगा? सबसे पहले तो उन लोगों को ये एक्सेप्ट करना है कि मेरे अंदर ये इशू है। कोई भी किसी को कुछ सिखा नहीं सकता अनटिल और अनलेस वो मसला उसके नज़र में डायग्नोज्ड ना हो कि मेरे अंदर ये इशू है, कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट होता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंडर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि आप अपना नाम भी नहीं बोल सकते, इंटरव्यूज़ में आप डर रहे हैं। असल में देखें, जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी सेल्फ इमेज से आता है। सही। हुमा के लिए हुमा की क्या डेफिनेशन है उनके दिमाग में, बिल्कुल। नुमान के लिए नुमान की क्या डेफिनेशन है उसके अपने माइंड में। अगर तो मैं ये समझता हूँ कि आई एम अ लूज़र, या नहीं यार मैं बड़ा पीछे हूँ, वो मेरे से आ गया, वो मेरे से आ गया, अगर मेरे दिमाग में मेरा इमेज ये है तो आई विल नेवर बी एबल टू शाइन और बी कॉन्फिडेंट, या किसी भी इंटरव्यू में जाके आई कैन नेवर रॉक अंटिल मेरा अपना इमेज मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। तो कोई उसको नहीं सिखा सकता अंटिल वो अपने दिमाग में जो अपना वो जो इमेज है वो ब्रेक करे कि यार मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, मेरे साथ ये इश्यूज़ हैं, मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ। जब तक ये जो बैरियर्स है, ये जो टैग्स, अनफॉर्चुनेटली उसकी अपनी गलती भी नहीं है, कहीं ना कहीं से उसने कैरी की है, बिल्कुल ऐसे ही। जब तक वो उसे तोड़ेगा नहीं, ही कैन नॉट गेट आउट ऑफ दोज शेकल्स एंड शाइन। बिल्कुल ऐसे ही है। सामिया, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग, ये बड़ी अच्छी बात की है नुमान ने और बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि कुछ लोगों को जो डर होता है, जो इनसिक्योरिटी होती है, वो बेसिकली उनकी अपनी नहीं होती, दूसरों की दी हुई होती है। बाज़ औक़ात एक छोटा बच्चा अगर एक लफ्ज़ नहीं सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा, उसका मजाक बनाया जाता है, उसको तंज़ किया जाता है और फिर लेटर ऑन वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है कि वो लफ्ज़ क्या, उस तरह के कई अल्फाज बोलने को अपनी तज़हीक समझता है, वो शर्माता है, वो डरता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे लोगों को किस तरह से हम काउंटर कर सकते हैं और उनको फिर ट्रेन कितना करना ज़रूरी है? देखिए हुमा, इसमें यह है कि एक सेल्फ रेजिलियंस का जो एलिमेंट है वो बहुत जो है वो रोल प्ले करता है कि आप कितने रेजिलियंट हो। और अगेन जैसे इन्होंने बात की नुमान ने कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। तो ये दो फैक्टर्स है। तीसरा फैक्टर की अगर मैं बात करूँ वो ये है कि हमें यही नहीं पता कि हमने करना क्या या कम्युनिकेट कैसे करने, जैसे आप बात करी थी उसको मैं आगे थोड़ा सा लेके जाऊंगी। दो चीज़ें होती हैं, एक ये होती है कि हमें प्रॉपर नॉलेज डिस्पेंस करनी नहीं आती, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर होता है या लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। जैसे आपने बात की नाम नहीं लेना आ रहा या अपने आप को इंट्रोड्यूस करना नहीं आ रहा, हमने प्रॉपर नॉलेज डिस्पेंस ही नहीं की।
اگر آپ یہ بتائیں گے کہ میں لیٹس سپوز اگر اپنی بات کروں تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں پالی میتھ ہوں کیونکہ میرے پاس بہت ساری سرٹیفکیشنز ہیں, میں سیلف ڈیفینس ایکسپرٹ ہوں, لیکن اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں مارشل آرٹسٹ ہوں تو یار مارشل آرٹس کی تو 500 فیلڈز ہیں, میں کون سی مارشل آرٹسٹ ہوں یہ میں نے نہیں بتایا, اور لیٹس سپوز میرے پاس کوئی ایسا بندہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جو میری فیلڈ کا نہیں ہے تو وہ یہ مجھے بلی بھی کرے گا اور مجھے بتائے گا بھی یہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا. تو میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کی چیز سے کتنے انسیکیور ہو رہی ہوں یا میں اس کی چیز سے کتنے انفلوئنس ہو رہی ہوں. ون تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ, آرگیومنٹیشن جو ہے نا وہ کسی کو نہیں آتی زیادہ تر. یہاں پہ میں نے لوگ دیکھے آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایکسپلین نہیں کر رہے ہوتے کہ میں نے یہ بات کی اور میں نے یہ بات کیوں کہی. تو ہماری یہ جو انکمپلیٹ انفارمیشن ڈسپینشن ہے نا یہ بہت کامن ہے. مطلب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی لیکن میں نے یہ بات کیوں کی بیکاز آف دیٹ ریزن. مطلب لیٹس سپوز اگر میں کہہ رہی ہوں کہ ہائی وے پہ ٹریفک جیم ہو رہا ہے لیکن اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کنسٹرکشن چل رہی ہے, دیٹ میک سینس. لیکن میں کہہ رہی ہوں ہائی وے پہ ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے اس لیے میں لیٹ ہوں. آئی ایم گیونگ ایکسکیوزز بیکاز آف مائی اون پرابلم, ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو صحیح سے ڈسپیس نہیں کر پا رہی کیونکہ وہ سب کے لیے پرابلم ہے. اور میں جو ایسا امپریشن دے رہی ہوں جس سے لوگ میرا مذاق اڑائیں یا لوگ سمجھیں کہ میں لیزی ہوں یا لوگ یہ سمجھیں کہ میں انکمپیٹیٹو ہوں. تو جب اس طرح کی سچویشن میں لوگوں کو خود ہتھیار دے رہی ہوں کہ آؤ مجھے بلی کرو تو آبویسلی لوگ آپ کو بلی کریں گے. جب آپ کو بلی کریں گے اور آپ یہ سمجھ لیتے ہو کہ میں واقعی ایک لوزر ہوں یا مجھے بالکل مینیج کرنا نہیں آتا ٹائم, تو میں اس کو اپنے اندر انکمپلیٹ کر لوں گی اور میں اس پہ سوچتی رہوں گی کہ میں لوزر ہوں میں لوزر ہوں میں لوزر ہوں. ان دی اینڈ میری باڈی لینگویج بھی چینج ہو جائے گی, میرا جو وربل کمیونیکیشن ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا, میرا نان وربل کمیونیکیشن خراب ہو جائے گا, اور ویسے بھی جو چیز مائنڈ میں آ جاتی ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج میں ریفلیکٹ کرنا شروع ہوتی ہے, وہ آپ کے چہرے پہ ریفلیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی وائس کوالٹی خراب ہو جاتی ہے, آپ کی آئی موومنٹس خراب ہو جاتی ہے. لوگ اس طرح سے جن کی آپ دیکھیں کانفیڈنس کم ہوتا ہے نا وہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ہماری یہ ساری چیزیں وہی اس کی علامت ہے کہ آپ کے اندر پرابلم ہے اور آپ نے لوگوں سے کتنا لے لیا اور آپ نے لوگوں کو کتنے ہتھیار پکڑے اپنے اگینسٹ. بالکل, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کیا. ڈاکٹر صاحب کیا ایڈ کریں گے اس کے اندر کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی گفتگو کو اچھا بنانا ہے, مؤثر بنانا ہے, تو کہیں نہ کہیں اپنی ذات پہ بھی توجہ دینی ہے, اپنی شخصیت کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کی گرومنگ کے لیے کیا کریں اور پھر وہی ایکسپریس کرے گا, وہی ریفلیکٹ کرے گا ہماری گفتگو میں. بالکل آپ کی بات درست ہے, ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. پہلی بات تو میں یہ کرتا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے آپ کی انداز گفتگو یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے, پرسنالٹی کو شو کرتا ہے. سقراط کے پاس ایک ویل ڈریس شخص آ کر بیٹھ گیا, گفتگو نہیں کر رہا تھا, تو اس نے کہا بھائی بولو, بات کرو تاکہ مجھے پتہ چلے تمہاری شخصیت کیا ہے. اور اس شخصیت کو جاننے کے لیے اس کی گفتگو بہت ضروری ہے. جہاں تک بچوں کی بات ہے, ہم یہ کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں, تو کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے بچپن میں. آپ جانتی ہیں ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کی پرسنالٹی جو ہے 80% تقریباً 3-4 سال کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور اسی میں اس نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ بچہ جو 3-4 سال اپنے گھر میں ہوتا ہے اور گھر کا ماحول جو ہے اس کو سنب کرتا ہے ہر بات پہ, بڑوں میں نہیں بیٹھنا, یہ کام نہیں کرنا, وہ کام نہیں کرنا, ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. اس کی اپنی جو انا ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات جو سخت رویے ہوتے ہیں والدین کے, اس کی وجہ سے بچے کا بالکل ہی کانفیڈنس شٹر ہو جاتا ہے, وہ گفتگو نہیں کر سکتا. یہ جو تھتلاتے ہیں بچے یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچے کا کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اس کو سنب نہ کیا جائے. ہمارے اسکولوں میں بھی وہی ہو رہا ہے کہ بچوں کو اتنا سنب کیا جاتا ہے کہ وہ آگے بول ہی نہیں سکتے. تو اس لیے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ بچوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بچوں کو پیار سے محبت سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے, تو بچہ سمجھ جائے گا. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے آپ پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پیرنٹس خود جو ہے وہ بچے کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے بولنا نہیں ہے کیونکہ تم اس ورڈ کو جو ہے صحیح پروناؤنس نہیں کرتے, تم توتلا بولتے ہو تو تم نے محفل میں نہیں بولنا. اب جب پیرنٹس کی جانب سے ہی یہی کہا جا رہا ہے, یہ ہرڈل کریٹ کی جا رہی ہے, تو پھر وہ بچہ کیسے گروم ہوگا؟ جی بالکل, یہی میں بات کر رہا ہوں کہ بچے کو والدین جو ہے وہ ہمارے ماحول میں تو اتنا سنب کرتے ہیں, اس کو بولنے بھی نہیں دیتے, اجازت نہیں دیتے. بڑے بیٹھے ہیں تو بھئی آپ نہیں بیٹھو, چلو چلے جاؤ. اگر وہ بات کرنا چاہے بات نہیں کرنے ایسے دیں. ہی
تو یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ. بالکل, اور انفارچونیٹلی ایسا رویہ جو ہے وہ کلاس رومز میں بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر ماجد, ٹیچرز بھی بعض اوقات ایسا کہتے ہوئے سنائی بھی دیے ہیں, دکھائی بھی دیے ہیں, ایون ہم نے خود بھی فیس کیا کہ نہیں اس سے پریزنٹیشن کا نہیں کہنا کیونکہ یہ ٹھیک پروناؤنسیشن نہیں ہے اس کی, یہ صحیح طرح سے ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. اور اگر پرنسپل آ گئی ہیں یا کوئی ایسا ٹیچر آ گیا ہے جس کے سامنے ہم نے خود کو دکھانا ہے, یا چیک اینڈ بیلنس والے جو معاملات ہوتے ہیں, تو وہاں پہ تو اس بچے کو چھپا دیا جائے کیونکہ اس کو تو نہ کچھ آتا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے, نہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے کچھ. تھینک یو ویری مچ. یہ جو میرے خیال میں ڈسکشن ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ایک کمنٹ بھی میں کرنا چاہوں گا. ضرور کیجیے. کہ زیادہ تر جو سائیکیٹرسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیبٹس کے بارے میں کہ وٹ ایور یو ڈو ریپیٹڈلی دیٹ بیکمز یور ہیبٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جب پریشر کریٹ ہوتا ہے تو بچے یا بچی کی ایک ہیبٹ کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب لائک فار ایگزامپل کہ جو ہم مینجمنٹ سائنسز کے لوگ ہیں جس سے میرا تعلق ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 کام آپ کریں. اچھا, اب شروع میں میرے خیال میں بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی خود سے ولنگ نہیں ہے, لائک فار ایگزامپل اس کی اپنی نیت نہیں ہے, شروع میں جیسے بات ہو رہی تھی, تو یا خود وہ ڈائگنوز نہیں کرتا, خود ایکسیپٹ نہیں کرتا اپنی ویکنس کو, تو جناب پھر اس کے ساتھ ہم کیا کریں. تو وہاں پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ دین ویئر از دی رول آف ٹیچرز, ویئر از دی رول آف پیرنٹس, ویئر از دی رول آف فیسیلیٹیٹرز. پھر ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, تو یقیناً ہم نے ایسے لوگوں کو ہی زیادہ ایڈریس کرنا ہے جن کی ہیبٹس بڑی پکی ہو چکی ہیں. جیسے کئی لوگوں نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ انہوں نے منہ نہیں کھولنا, ان کے لیے ہم آئس بریکرز یوز کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ہم آتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو ہم مینجمنٹ سائنسز کے لوگ کہتے ہیں. نمبر 1 تھنگ از اویئرنیس. ٹھیک ہے, کہ آپ بچہ بچی کو اویئرنیس دیں, چاہے سوشل لائف ہے, چاہے پرسنل لائف ہے, چاہے پروفیشنل لائف ہے, چاہے آپ کے رشتہ دار ہیں, اویئرنیس ہونی چاہیے. صحیح. اویئرنیس کے بعد ایک جو نیکسٹ سٹیپ آٹومیٹکلی کریٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائر. کہ جب مجھے ایک چیز کا پتہ چل گیا اور اچھی اویئرنیس ہوگی, پازیٹیوٹی پتہ چل گئی, تو میرا ایک ڈیزائر کریٹ ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین دا موسٹ امپورٹنٹ تھرڈ تھنگ از ایکوائرنگ اسکلس. ٹھیک, آپ جتنا مرضی موٹیویٹ کر لیں لوگوں کو کہ جی ٹائم پہ آفس آئیں, ٹائم پہ کام کیا کریں, اگر اسکلز نہیں ہے تو کیا. لائک فار ایگزامپل آپ نے ہم چاروں کو بلایا ہے, اگر ہم چاروں کی اپنی کمیونیکیشن اسکلز ٹھیک نہ ہوں تو میرے خیال میں اگلا آپ کو پتہ ہے فیڈ بیک کیا آنے والا ہے. تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ اسکلز آنی چاہیے. اب جب یہ 3 کام آپ کریں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ میریکل ول ہیپن اور چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے دیٹ از, میں اکثر یہ کہتا ہوں اور کتابوں میں ریسرچ سے بھی ثابت ہوا ہے کہ who has the best questioning mind in the world? Kids. Kids have a wonderful questioning mind, but معذرت کے ساتھ میرے بھی 3 بچے ہیں in a developing country کی ہم بات کرتے ہیں, صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے, ہم ان ٹوٹیلٹی بات کرتے ہیں کہ in most cases میں نے یہ دیکھا کہ ہم the parents we are تھوڑا سا سخت لفظ ہے کہ most of the parents are killing the questioning minds of their kids. کہ لائک فار ایگزامپل میں تھکا ہوا آفس سے آیا, میں نے 2-3 چیزیں بھی لینی تھیں, گھر سے مسز کا فون آیا یہ لے آؤ وہ لے آؤ. اب میں تھکا ہوا گھر آیا ہوں, میں جو ہی گھر گیا ہوں تو میرے اپنے بچے یا جو جوائنٹ فیملیز ہیں, چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ دوڑ کے آتے ہیں, انہوں نے چھوٹی سی بات پوچھنی ہوتی ہے, چھوٹی سی بات بتانی ہوتی ہے, اور آگے سے میں اگر ان کو کہتا ہوں میں بزی ہوں, میں بعد میں بات کروں گا, تو جب میں یہ آواز نہیں نکلنی چاہیے اب میں گھر میں انٹر ہو گیا ہوں, تو جب میں 10-15 دفعہ یہ اس کے ساتھ 20 دفعہ 50 دفعہ یہ حرکت کروں گا تو بچہ کہے گا کہ یہ جو میرا ابا ہے نا, یہ ابا امی ہے یا یہ انکل آنٹی ہے, تو یہ تو بزی ہوتا ہے. تو وہ اس کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی خاموش رہنے کی, اور وہی بچہ جب اسکول میں جائے گا اور وہی بچہ جب یونیورسٹی کالج اور جاب کے اوپر جائے گا تو انوائرمنٹ, کہ ہم نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. ایک تو فلیکسیبلٹی لے کے آنی. میں آپ کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل میں اگر میڈیکل ڈاکٹر نہیں بن سکا تو میری بچی نا میڈیکل ڈاکٹر بنے. بالکل, یہ جو ہمارے ہاں ایک سینیریو کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ اپنے فیصلے امپوز کر دیتے ہیں ہم, یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کا کانفیڈنس لیول شٹر کر دیتا ہے. اس پر مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں.
बैक सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मौसर अंदाज़े गुफ्तगू हमारी जो है वो पर्सनल लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और ना सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करें बल्कि प्रोफेशनल लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसको ग्रूम करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए और तरक्की की जानिब जाने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम गुफ्तगू के आदाब सीखें और मौसर गुफ्तगू के अंदाज को अपनाने की कोशिश करें। कैसे कोशिश कर सकते हैं, सजेशंस जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से, लेकिन उससे पहले प्रोफेशनल लाइफ में क्या जो है वो किरदार अदा करता है हमारा अंदाज़े गुफ्तगू, उस पर नुमान क्या कहना चाहेंगे और कितना ज़रूरी है कि वहाँ पे भी हम देखें कि हमारा अंदाज़े गुफ्तगू कैसे बेहतर हो सकता है। जी हुआ, अभी बड़ी रिसर्चेस हुई हैं इसके ऊपर कि क्या कम्युनिकेशन जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर कितना इफेक्टिव है, और इसके कुछ स्टैट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 10% आपकी वेज कट होती है अगर आपके अंदर खौफ हो कम्युनिकेशन का या पब्लिक स्पीकिंग का, और 15% आपके चांसेस रिड्यूस होते हैं टू गेट ऑन द मैनेजरियल लेडर अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है। सो इट्स अ बिग नंबर बाय द वे। सो सिंपल सी चीज़ जो कम्युनिकेशन है, गुफ्तगू है, वो इतना बड़ा आपके लिए हर्डल बन सकता है इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट शुरू में। जैसे से डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो बच्चा होता है दे आर वेरी स्मार्ट, और वही टाइम होता है जब ये सारा सॉफ्टवेयर बंदे के अंदर इंस्टॉल होता है, सारा जो न्यूरो कनेक्शंस होते हैं वो उस टाइम पे बिल्ट होते हैं। जैसे से मैंने बात की थी कि वो शैकल्स ब्रेक करने की और वो सारा कुछ हैबिट्स चेंज करने की, वो बाद में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पॉसिबल है बाद में भी, साइंस से इट टेक्स अराउंड 6 months टू चेंज अ हैबिट या वो जो न्यूरो कनेक्शन उनको ब्रेक करके न्यू बनाने के लिए। लेकिन क्यों ना उसी टाइम के ऊपर हम बीइंग पेरेंट्स या वी टेक केयर ऑफ दैट, और बच्चे को हम इजाज़त दें। बल्कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एक गॉगल्स पहनी हुई, वो गॉगल्स फ़ौरन से पीप पीप करती हैं जब भी कोई बच्चा गलती करता है, तो वो ढूंढ तलाश कर रहे होते हैं कि कब ये गलती करे, ओए ये क्या कर दिया, ओए ये क्यों किया। सो हम हमेशा से ढूंढ रहे होते हैं कि कब वो मिस्टेक करे, हम फ़ौरन से उसे पकड़ें, और जब हम उसे पकड़ते हैं वो शर्मिंदा होता है, ही गेट एम्बैरेस्ड, और उसका कॉन्फिडेंस या उसकी सेल्फ इमेज जो है वो और ज़्यादा शैटर हो रही होती है। बजाय इसके क्यों ना हम वो गॉगल्स चेंज कर लें और ऐसे पहन लें कि जब भी वो अच्छा काम करे भी से ओह वेल डन, ये तो बड़ा अच्छा काम किया तुमने, अच्छा ग्लास तुमने जगह पे रखा, वेल डन। अब जो उसे हम तारीफ करें उसकी सेल्फ इस्टीम मोर ग्रो करें, बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर लेटर ऑन। सो वर्क प्लेसेस के अंदर जितने अच्छे हैं आप, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने अच्छे आप टेक्निकली हैं या जितना अच्छा आपको काम आता है, अगर आप चुप करके रिसर्च से अगर आप चुप करके साइड पे काम करें, यू कैन नेवर गेट प्रमोशंस और बिकम बेटर प्रोफेशनल। सो यू गॉट टू हैव गुड कम्युनिकेशन, कि आपकी एनर्जी इस तरह की हो कि द मोमेंट आप एक सेट पे जाते हैं या आप अपने ऑफिस में जाते हैं, एवरीबडी गेट्स इंस्पायर्ड कि यार ही इज़ द मैन। So the kind of the person you are, that matters a lot on a workplace. अच्छा, इसमें तो एक और बात भी कही जाती है नुमान, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या एग्री करते हैं इस बात से कि जितने मीठे बन के बोलेंगे उतने ही कामयाब होंगे? Well, अब अगर ये रियलिटी है तो है। यानी कि आप भी इससे एग्री करते हैं कि हमें बहुत जो है वो गुफ्तगू पर फोकस रहना है कि हमारे वर्ड्स क्या हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अगर हमारे जेस्चर्स और हमारे वर्ड्स आपस में मुताबिकत नहीं रखते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं झोल है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, इसमें यह है कि ऑब्वियसली अगर आपकी इंटेंट कुछ और है, इंटेंट मैटर्स अ लॉट, और हुमा बिलीव इट और नॉट जो इंटेंट होती है ना वो बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप यू कैन नॉट हाइड दैट, और एनर्जीज भी कम्युनिकेट होती हैं, एंड वुमेन आर वेरी गुड एट इट, सेंसिंग एनर्जीज कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। उनकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। सो इफ़ योर इंटेंट इज़ कि मैं अगले की खुशामद कर रहा हूँ या मैं कुछ मीठे लफ्ज़ यूज़ करके अगले को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो इंटेंट कम्युनिकेट हो जाता है थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। जैसे उन्होंने भी बताया कि साइंस से 55% इट्स अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि व्हाट आई एम जस्ट कम्युनिकेटिंग विद यू नॉट थ्रू माई वर्ड्स या मेरे जो वॉइस टोनैलिटी है, सिर्फ मेरी बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल, यू कैन आप बहुत बड़ी डेफिनेशन मेरी सिर्फ लिख सकती हैं मुझे देख के और मेरी बॉडी लैंग्वेज को असेस करके। सो आई थिंक वो दैट डजंट वर्क फॉर लॉन्ग, शायद थोड़े टाइम के लिए, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कारआमद ज़रूर होता है। सामिया, अल्फाज का तो इंतखाब हमने देख लिया, बॉडी लैंग्वेज को कैसे मैनेज करना है वो भी देख लिया, ज़बान का इंतखाब कितनी ज़रूरी है प्रोफेशनल लाइफ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल एक इमेज क्रिएट किया गया है, हमें शायद ये इम्पोज किया जा रहा है हम पे कि अगर हम अंग्रेज़ी अच्छी बोलेंगे या मुँह टेढ़ा करके ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी बोलेंगे तो शायद ज़्यादा कामयाब होंगे।
جی بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے ہما، بلکہ ابھی آج کل بڑی وہ جو ہے وائرل ہوئی تھی میم جو برگرز پہ بنائی گئی تھی کہ وہ منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں یا وہ ایسی انگلش میں بات کرتے ہیں جو کہ نہ ایکچوئل میں نہ برٹش انگلش ہوتی ہے نہ وہ امریکن انگلش ہوتی ہے، بلکہ وہ کہیں اور تھرڈ لیول کی انگلش ہوتی ہے، لیکن وہ دیٹ از اسپیسیفک ٹو اسلام آباد کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں اور جو وہاں پہ تربیت یافتہ ہیں، تو خیر ان کے ساتھ کی گئی ہے یہ ایک چیز فیکٹ ہے. اور اس میں اگر میں اسلام آباد کے ایکو سسٹم کی بات کروں دیٹ افیکٹس الاٹ کہ اگر آپ کا برگر سٹائل ہے یا آپ اس طرح سے منہ ٹیڑھا کر کے بول رہے ہو تو لوگ کہیں گے وہ بھائی بہت ہی زبردست قسم کا بندہ ہے، اس کے آس پاس رہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. اب کیونکہ انہوں نے امپلائی لیول کی بات کی ہے تو میں چاہوں گی کہ میں بزنس لیول پہ بات کروں کہ اگر بزنس ہے یا کوئی برانڈ ہے اگر وہ اپنی کمیونیکیشن کرتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کس طرح کی جو کمیونیکیشن ہوگی اس سے کیا امپیکٹ آئے گا سوسائٹی میں، اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر میں آپ کو بات کروں کہ لیٹس سپوز میری ایک ای کامرس اسٹور ہے، ٹھیک ہے، اور میں کوئی چیز سیل کرنا چاہ رہی ہوں، اب میں یہی نہیں بتاتی کہ لیٹس سپوز اف یو آر انٹرسٹڈ ان دیٹ اسپیسیفک گلاس اور آپ نے کس بندے سے بات کرنا ہے، اور میں ساتھ میں لیٹس سپوز ایک برانڈ ہے جو بالکل نہیں بتاتا کہ آپ نے خریدنا کیسے یا آپ نے بائنگ آپشنس کیا ہیں، تو اس کی چیز کب سیل ہوئے گی ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو کانٹیکٹ پرسن ہے اس کا نام یہ ہے، یہ صاحب ہے، ان سے آپ جا کے بات کریں، یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے. کیونکہ یوزلی لوگ جو ہے اگر آپ کنزیومر سائیکالوجی کی بات کریں گے تو کنزیومر جو ہے وہ ایزی فیل کرتا ہے اسکائپ نمبر پہ کانٹیکٹ کرنے میں یا واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کرنے میں. آلٹرنیٹیولی اگر آپ کا پروڈکٹ یا آپ کی جو بھی آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہو وہ بلک میں جاتی ہے تو آپ ای میل کرتے ہو، کیونکہ پھر اس میں پروفیشنل وے میں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، پروفیشنل انوائس جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایشو کی جاتی ہے. جو اس طرح کے ای کامرس آپریٹ کرنے اور جیسے ایک ای کامرس کا پارٹ میں رہی بھی ہوں، نام نہیں لوں گی یہاں پہ، تو اس پہ ہم یہ کرتے تھے کہ ہم لوگوں کا نام بتاتے تھے کہ مینیجر کون ہے، اس کا نمبر کیا ہے اور اس سے آپ کتنے بلک آرڈرز کر سکتے ہیں اور کتنے آرڈرز اویلیبل ہیں. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے جو ہمارے پاس بیچ آتا تھا وہ جلدی سے نکل جاتا تھا. اور انٹرنیٹ بات یہ ڈیلیور ہوتی تھی کہ جو برانڈ ہے وہ ریلائبل ہے. آپ ایسے لوگوں سے کبھی بھی بائی کرنا پسند نہیں کریں گے جس سے کبھی لیٹس سپوز آپ کا خراب ایکسپیرینس ہو، آپ ان کو کال کر رہے ہو کہ ریٹرن پالیسی پہ ہم کلیم کریں اور وہ آگے سے آپ کو فون نہ اٹینڈ کر رہے ہو یا وہ آپ کو بلاک کر دیں یا وہ آپ سے کمیونیکیٹ نہ کریں یا وہ آپ کے ساتھ ابیوسو لینگویج یوز کریں. تو یہاں پہ پروفیشنلزم جو ہے وہ ریفلیکٹ کر جاتا ہے کسی بھی برانڈ کا، بزنس کا یا جو بھی آپ کے لیے انٹرپرینور. بالکل یہاں پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم پروفیشنل لائف کی بات کر رہے ہیں، پروفیشنل امپیکٹس کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارا آرگنائزیشنل جو بیہیویئر ہے وہاں نہ کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے، نہ کوئی کاؤنسلر موجود ہوتا ہے. آرگنائزیشنز تو بن جاتی ہیں لیکن ٹریننگ کا کیوں فقدان نظر آتا ہے؟ وہاں کسی نے یہ نہیں بتانا ہوتا کہ اگر آپ اتھارٹیٹیو سیٹ پہ ہیں، اگر آپ سو کالڈ باس ہیں اور آپ کے سب آرڈینیٹس آپ کے پاس ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہوگا؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا، اور بدقسمتی ہے ہماری جی کہ جہاں ٹریننگ کی ضرورت ہے وہاں ٹریننگ ہو نہیں رہی. obviously ایسے ہی ہے. ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب نیا آدمی وہاں جاتا ہے تو اس کو غلط قسم کی ٹریننگ ملتی ہے کیونکہ باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہوتی. مثلا میں بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کہے گا کہ جناب ایک ہاتھ سے کام کرو، دوسرے ہاتھ سے ڈھول بجاؤ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کام کم کرو اور اس کو ہائی لائٹ زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ تو تم کامیاب ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر وہ وہاں جنم لیتی ہیں اور پھر وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، جو باقاعدہ خاموشی سے بھرپور کام کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کے ساتھ تھوڑی سی میں کمنٹ کروں گا کہ بچوں کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے بہت اہمیت ہے ان کی تربیت، کیونکہ انہوں نے ہی آگے جانا ہے. بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ان کے 3-4 سال پہلے صحیح تربیت نہ ہو تو آگے جا کر بہت مشکل ہو جاتا ہے کام. تو اس کے لیے تو علیحدہ کوئی پروگرام ہونے چاہیے آپ کے کہ بچوں کی تربیت. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم جو ہے وہ آئے دن اس پر پروگرام کرتے ہیں کہ تربیت اور تعلیم دونوں میں کس طرح سے انٹرلنک کر سکتے ہیں ہم، اور پھر بچوں کو گروم کیسے کرنا ہے. دوسرا یہ ابھی شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، امپریشن، جو فیس امپریشن ہے، ڈریسنگ ہے اور باڈی لینگویج ہے. سائنس کہتی ہے کہ 55 to 59% شخصیت کے یہ اثرات مرتب کرتے ہیں، اور لہجہ جو ہے یہ تقریباً 37%، اور جو چوزنگ آف دی ورڈ ہے، سلیکشن آف دی ورڈ ہے، وہ 7%. تو یہ سارے مل کر پھر انداز آپ کا بنتا ہے. تو اس انداز میں اگر کوئی سوچا جائے
تو بہتر انداز اختیار کیا جائے. بالکل کیا جا سکتا ہے. پروفیشنل لائف کو ڈسکس کریں ڈاکٹر ماجد, کتنا ضروری ہے اگر ہم اپنے انسٹیٹیوٹس کے اندر دیکھیں, اپنے آرگنائزیشنس کے اندر دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہ غصے کی حالت میں کیسے بولنا ہے, اور کسی کی بات اگر ماننی ہے تو پھر کیا راستہ اختیار کرنا ہے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کسی سے اپنی بات منوانی ہے, کوئی آئیڈیا شیئر کرنا ہے تو کن ورڈز کا سہارا لینا ہے. ہمیں ایسی کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی انفارچونیٹلی. تھینک یو ویری مچ. دو چیزیں ہیں جو یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا. ایک تو جو ایک فیئر ہوتا ہے نا, فیئر آف دی ان نون. لائک فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں میں تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہوں, تو اگر میں منہ کھولوں گا تو میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے, تو وہ نکل گئی تو میری ریپوٹیشن کا کیا ہوگا. صحیح. تو ایک تو یہ بڑی فکریں ہمیں, اور شروع میں کسی نے پارٹیسپینٹ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی وہ گوگلز پہنے ہوتے ہیں پیرنٹس نے یا ٹیچرز نے کہ جو غلطی کرتا ہے نا وہ اسی وقت پکڑ لیتے ہیں. صحیح. تو میرے 3 بچے ہیں, 2 daughters 1 son. ماشاءاللہ. بلیو می, تھینک یو. میں یقین کریں ان سے روز پوچھتا ہوں. شروع میں میری مسز کہتی تھی تمہارا مسئلہ کیا ہے, اچھا, تو میں بچوں سے روز پوچھتا تھا, ابھی اسکول گوئنگ ہے, کہ آج کیا کیا غلطی کی, اینڈ لیٹس ڈسکس. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ غلطی نہیں کرتے وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے. یقیناً تو ان غلطیوں سے ہی ہم سیکھتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ضد لگا کے بیٹھ جائیں, غلطی مانے ہی نہ, یا پھر دوسرے کو کنونس کریں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے دوسرے کی غلط ہے. ایک تو یہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر آرگنائزیشنز کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری, جیسے لیگ پولنگ از ویری کامن. میرے خیال میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ سب کو پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہے. تو خاص طور پہ پبلک سیکٹر کے اندر تو ہمیں لیگ پولنگ کو کیسے منیمائز کرنا ہے, کیونکہ کانفلکٹس, نمبر آف کانفلکٹس ہو جاتے ہیں. صحیح. اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ایسے کانفلکٹس ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے یہ کانفلکٹ ہو گیا. یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور ضرور. کہ میرے ایک دوست ہیں, تو کوئی رات 11-12 بجے ان کا ٹیلی فون آیا کہ ڈاکٹر ماجد میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں. میں نے کہا یار آج. وہ آ گیا جی, آ کے میں نے چائے پلائی. کہتا آج میں ادھر ہی ہوں. اچھا. میں نے کہا آپ ادھر ہی ہو, تو قریب ہی رہتے ہیں. تو میں نے کہا خیریت ہے, کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار آج میری مسز کی برتھ ڈے تھی, تو میں کیک لے کے گیا, بکے لے کے گیا, اور سارا کچھ ہوا, بچوں کے لیے ٹوائز بھی لے کے گیا. بس میں نے نا ایک ہلکی سی بات کی, اس کے بعد مجھے بس وہ بات یاد ہے, اس کے بعد بچوں نے اور مسز نے مجھے ٹاٹا بائی بائی کیا, تو میں ادھر پہنچ گیا. تو میں نے کہا کیا بات کی؟ کہتے ہیں یار میں ساری چیزیں لے کے آیا, ٹوائز بھی, گفٹس بھی, کیک بھی, بوکے بھی. میں نے مسز کو مذاقاً یہ کہا کہ ویسے تو میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں کیک لے کے آؤں, بوکے لے کے آؤں, لیکن میں نے کہا تم بھی کیا یاد کرو گی. اچھا. اب یقین کریں کہ وہاں پہ وہ کانفلکٹ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کا مذاق کا لیول یا تو ہوتا ہے نا, مذاق چلتا رہتا ہو پھر تو پتہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو دوست تھا اس کی نیت ٹھیک تھی, لیکن اس کے ورڈز, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ورڈز کی جو چوائس تھی نا وہ ذرا رانگ ٹائمنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر بہرحال صلح ہونے کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ کافی ساری چیزیں کرنی پڑی اور وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو ریکمنڈیشن کی بات ہو رہی ہے, ایکٹیو لسنرز. ہم بات کر رہے ہیں بات کیسے کرنی ہے, تو میرا ماننا یہ ہے کہ اچھی بات کرنے کے لیے قرآن پاک میں ہے پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایکٹیو لسننگ کرنی ہے. بچہ ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, کلیگ ہو, جونیئر ہو, سینئر ہو, آپ اس کی بات کو غور سے سنیں. اور جب آپ غور سے سنتے ہیں تو آپ اور اس کا ایک بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے, اور آپ کا ریئیکشن نہیں ہوتا بلکہ رسپانس ہوتا ہے. اور جب رسپانس ہوتا ہے تو بہتر بات ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں چیزوں کی اونرشپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم انوالو کریں اپنے آپ کو, اور جو لوگ اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں باڈی لینگویج آٹومیٹکلی آتی ہے. اور ایک آخری بات کہ جب آپ کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آئی کنٹیکٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ. ابھی میں آپ کی طرف دیکھ کے بات کر رہا ہوں, فار ایگزامپل آپ کی طرف دیکھے بغیر میں یوں کر کے بات کرنا شروع کر دوں یا اوپر دیکھ کے, تو میرے خیال میں وہ ویورز کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ جناب ڈاکٹر ماجد جو ہے نا ان کو بھی ذرا ضرورت ہے کافی ساری. تو آئی کنٹیکٹ کیسے کرنا ہے, ہمارا جو کلچر ہے پاکستان میں کہ کچھ میلز اور زیادہ تر فیمیلز کہ آئی کنٹیکٹ ہمارے سرٹن کلچرل کچھ آسپیکٹس ہیں جس کی میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی آئی کنٹیکٹ کرنے سے ایوائڈ کرتے ہیں. ان کے لیے میں ایک ٹیکنیک اگر آپ اجازت دیں جو تھوڑی سی میں نے سیکھی ہے کہ یہ ذرا فوکس اگر ہو جائے کہ یہ جو نوز کی ٹپ ہے, یہ نوز کی ٹپ سے لے کے اور یہ جو اوپر والی جگہ ہے یہاں تک, یہ جو بیچ کا ایریا ہے, آئی ریپیٹ, نوز کی ٹپ سے لے کے یہاں تک جو بیچ کا ایریا ہے, تو جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس پورے ایریا کو دیکھیں. آپ چاہے آئیز کے اندر نہ بھی دیکھیں تو دوسرے پرسن کو لگے گا کہ آپ آئی کنٹیکٹ کر رہے ہیں. تو شروع میں یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ یہ کام کریں. جب لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, ہیزیٹیٹ جو کرتے ہیں, اینڈ آفٹر
few weeks और few months, फिर आप वही करेंगे कि आप डायरेक्ट आईज में देख के बात करेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस में आ चुके होंगे. तो आपकी आई कंटेक्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और जॉब इंटरव्यूज की जहां तक बात हुई थी, तो जॉब इंटरव्यूज में आई थिंक कम्युनिकेशन हैज ए मेजर रोल. बिल्कुल ठीक है कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर बॉडी लैंग्वेज ही फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूं करके बैठ जाऊं, तो आपने कहना, उन्होंने बल्कि मुझे इशारा करना है कि डॉक्टर साहब जरा पीछे होकर बैठ जाइए. डेफिनेटली ऐसे ही है. तो कहने की बात ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी फ्रेंडली होनी चाहिए. और अगेन जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया, कम से कम आप समझें कि आपको मिल गई है, आप उसी तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपकी टोन वही होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई कांटेक्ट. लेकिन टोन चेंज क्यों होती है, उसके पीछे हमारे रवैये और हमारी सोच का क्या किरदार है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे अपने तमाम मेहमानों से. एक ब्रेक की जाने पड़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं. सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद. मौसर अंदाज़े गुफ्तगू अपनाना कितना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी और हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी जो पेशा वाराना ज़िंदगी है, इसमें एक बैलेंस क्रिएट हो सके, इसमें ग्रूमिंग आ सके, इसमें हम तरक्की की जानिब, कामयाबी की तरफ जा सकें. तो इसके लिए हमें आदाब गुफ्तगू अपनाने होंगे और उनके हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपने बच्चों के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर. ओवरऑल सोसाइटी का मिजाज और रवैया हमने बेहतर बनाना है. इसके साथ साथ काबिल अमल प्लानिंग का क्या किरदार है हमारे रोज़मर्रा के मामलात की आसानी में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने तमाम मेहमानों से. हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें जी नोमान आबिद हैं, सामिया खान हैं, डॉक्टर मोहम्मद अजहर नईम हैं और प्रोफेसर डॉक्टर माजिद महमूद हैं, जिनसे इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से गुफ्तगू होगी. ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर माजिद साहब से बात हो रही थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी को आगे लेकर जाएंगे और नोमान से जानेंगे. नोमान, अभी तक हमने जितनी भी बात की, जितनी भी गुफ्तगू हुई, वो यही हुई कि हमने अपने आदाब गुफ्तगू को कैसे जो है वो बेहतर बनाना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करते हैं. अब आते हैं मिजाज का और हमारी गुफ्तगू का जो लिंक है. हम ये सब जानते हैं कि हमें वैल्यूज़ भी सिखाई जाती हैं, हमारी बेहतर तरबियत भी की जाती है, वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि हम एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के तौर पर इस माशरे का हिस्सा बने, हमारी अपनी भी यही अर्ज होती है और डेफिनेटली हमारे असातिज़ा कराम भी यही चाहते हैं कि हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें. लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मिजाज पर उस तरह से तवज्जो नहीं देते, हम गौर नहीं करना चाहते. गुस्से की कैफियत, अच्छे जो है वो मूड की कैफियत, एक ऐसी कैफियत कि जब हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं और हमारा दिल चाह रहा है कि हम दुनिया में अच्छे से एक्सेल करें. इन तमाम कैफियत का हम पे कंट्रोल तो होता है, लेकिन हमारी ज़बान पे अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल नहीं होता. हम गुस्से में ऐसे कलमात कह जाते हैं कि फिर बाद में पछतावा करना होता है. हमें पता होता है कि ये किसी के लिए भी नुकसान का सबब बन रहा है, हमारी अपनी पर्सनालिटी भी इससे जो है वो अफेक्ट हो रही है, लेकिन हम तो गुस्से में हैं, हमने तो कुछ भी कह देना है. इन चीज़ों को डील करना, इनको कंट्रोल करना, आप सबसे मेरा यही सवाल होगा कि सजेशंस दीजिए कि हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ख़ुद पे, अपने मिजाज पे, अपने रवैये पर, स्पेशली अपने गुस्से पर. अच्छा, थैंक यू वेरी मच हुमा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई थिंक कि सुनने वालों का भी बड़ा फ़ायदा होगा अगर कोई हमारी तरफ से कुछ अच्छे सजेशंस चले जाएं. बिल्कुल बहुत देखें, पहले साइंस ने बड़ा रिसर्च किया आईक्यू के ऊपर और बड़ा एक बज़ वर्ड क्रिएट हो गया था आईक्यू. दुनिया में मुकाबले होना शुरू हुए, बच्चों के आईक्यू टेस्ट के स्कोर कार्ड्स उन्होंने डेवलप किए, किस तरह से आईक्यू मेजर होगा. अभी रिसेंटली जो है वो ईक्यू का बड़ा एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है जी, इमोशनल क्वोशेंट का, कि कौन इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट है. और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि अपने जो जज्बात होते हैं उनके बारे में वेल अवेयर होना और उसके बाद अगले के इमोशंस के बारे में वेल अवेयर होना. बिल्कुल, बहुत. अगर मेरे पास हुमा मुझे आके अचानक से गुस्से से कुछ कहती हैं तो बजाय इसके कि मैं आगे से फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करूं, मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, अच्छा ये गुस्सा है और गुस्से की वजह से ये रिएक्शन आ रहा है, तो लेट्स फाइंड आउट कि कहाँ से वो गुस्सा ट्रिगर हुआ. अब ये तब होगा, इस लेवल पे मैं तब पहुंचूंगा जब मैं खुद अपने इमोशंस के बारे में वेल अवेयर होगा. कंट्रोल तो मैं नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस है जहाँ से ट्रिगर होगा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इमोशन ट्रिगर होगा. सॉरो इज़ वन ऑफ द इमोशंस. आप कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल. देयर इज सम इंसिडेंट दैट हैपेंड, मेरा बहुत कोई करीबी इस दुनिया से चला गया, मैं उसको रोक नहीं सकता. लेकिन उसके बारे में अवेयर होना कि अभी वो सॉरो की कैफियत है, अभी एंगर की कैफियत है, अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसके बारे में जब आप अवेयर होंगे तो फिर आप बड़ा सोच समझ के
गुफ्तगू करेंगे या रिएक्शन करेंगे. आपको पता होगा कि अभी तू गुस्से में है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, अभी ईमेल ना लिख, या अभी व्हाट्सएप पे मैसेज ना लिखो, या अभी तुम बहुत खुश हो कोई कमिटमेंट ना करो. सो व्हेन यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आप एक बेहतर कम्युनिकेटर भी बनते हैं और बेहतर इंसान भी बनते हैं. और इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपसे गुस्से में कुछ अगर आप गुस्से की कैफियत में हैं तो ऑब्जर्व करें आपकी बॉडी में हो क्या रहा है. आपके हाथों में थरथराहट हो रही है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, आपको स्वेटिंग हो रही है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये निशानियां आपके सामने आए तो आप फ़ौरन से अंडरस्टैंड करें कि ओके दिस इज़ एंगर, ओके नाउ आई एम अंडर प्रेशर या आई एम नर्वस. तो इस तरह से आप ज़्यादा अवेयर होते हैं अपने ही इमोशंस के. बिल्कुल. लेकिन नोमान, हम देखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली अगर मैं मेल पर्सनैलिटीज़ की बात करूँ, तो जब तक ये गुस्सा निकल नहीं जाएगा, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, 2-4 लोगों को बातें नहीं सुनाएंगे, तब तक शायद वो कैफियत नहीं ख़त्म होगी या हम नॉर्मल नहीं हो सकेंगे. ये क्या है? देखें, ये एनर्जी है. गुस्सा जो एंगर है वो एक एनर्जी है. उसको चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इसी तरह हवा में कहीं नहीं जाएगी. आप अब चैनलाइज कहाँ पे करें? अपने वर्क के ऊपर चैनलाइज करें. जैसे जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट्स आए या जितने भी बड़े शायर आए या पेंटर्स आए, उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड बड़ा ही पेनफुल था. वो जो उनका बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम से वो गुजरे, लेकिन उन्होंने उस फियर को या उस एंगर को या उस एंग्जाइटी को चैनलाइज किया ऑन देयर वर्क. सो फॉर ऑल दोज पीपल, स्पेशली मेल, जिस तरह से यू पॉइंटेड आउट, इफ दे आर एंग्री, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट एनर्जी ऑन समबडी एल्स, कि वो अब कैरी करे और आगे से 10 बंदों को वो ट्रांसफर करे, फिर वो आगे से, तो उसको इस प्रोसेस को रोक के अपने काम के ऊपर चैनलाइज करें. और आप देखिएगा कि कितना प्रोडक्टिव काम होगा. बिल्कुल, करना बहुत ज़रूरी है. तो सामिया से जानते हैं, सामिया, इसमें जो मार्शल आर्ट्स का किरदार क्या है कि अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं और ज़बान पे भी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसको जिस तरह से अभी नुमान भी कहते हैं, चैनलाइज करना है. एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आप कराटे करें, मार्शल आर्ट्स अपनाएं. क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल. मैं बताऊँ माँ, इसमें मार्शल आर्ट्स का वाकई बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स आपकी पूरी बॉडी, माइंड, सोल और हार्ट की ट्रेनिंग होती है. और अगर मैं आपको कुछ सिनेरियोज दे दूँ, जैसे अभी आपने बात की कि स्केप गोटिंग होती है, जहाँ हमें इसको प्रोसेस को स्केप गोटिंग बोलते हैं. जो ये सपोज कोई बंदा है, उसको ऑफिस में डांट पड़ी है, वो घर में आके अपना गुस्सा अपनी बीवी बच्चों पे, हमसायों पे या रिश्तेदारों पे निकालता है, या वो उनको अपनी खुद जो है कोताहियों का जिम्मेदार ठहराता है अपनी फैमिली को. तो ये सारे स्केप गोटिंग प्रोसेस है. और जहाँ पे मार्शल आर्ट्स की बात आती है, तो हम लोग ये करते हैं कि जब हमारी एनर्जीज हम स्पेंड करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वर्कआउट पे उसका रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव ही आता है. अब अगर आप एंगर या आप जिसी को कहते हैं डेथ हार्मोन, जिसे कोर्टिसोल है, जब वो स्ट्रेस आपके बॉडी में इंड्यूस होता है तो आपका कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बीपी हाई हो गया है. ठीक है. तो उस केस में क्या हो रहा होता है कि आपका ब्लड जो है बहुत तेज़ी से पंप हो रहा होता है, और आपकी बॉडी जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में चली जाती है जिसमें फाइट और फ्लाइट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं जिसे हम. तो उसमें ये हो रहा होता है कि आपका बीपी हाई हो रहा होता है, और आपकी जो बॉडी में जो कैपेसिटी होती है फैट एब्जॉर्ब करने की, वो बढ़ा देता है. तो ये इतना खतरनाक है. तो उसमें क्या हो रहा था कि यूजुअली आपने कभी देखा कि लोग जो है गुस्से में ज़्यादा खा रहे होते हैं. ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मुझे समझ नहीं आती मैं मोटा क्यों हूँ, लेकिन मैं खाए जा रहा हूँ, क्योंकि आपके हाथ पे कंट्रोल नहीं हो रहा. आपने एनर्जी क्योंकि चैनलाइज करनी है, तो आप क्या करो, जो आपके सामने आ रहा है आपको खा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप क्या खा रहे हो. और वो उसमें यूजुअली ये होता है कि शुगर इनटेक ज़्यादा हो रही होती है, और क्योंकि आपकी बॉडी एक ऐसी सिचुएशन में चली गई है कि जिसमें वो फैट एब्जॉर्प्शन तेज कर रही है, तो अब वो फैट बर्न करने की भी ज़रूरत है. अब जब हमारे डोजो में आते हैं, तो डोजो में एक डोजो हम बेसिकली मार्शल आर्ट्स का जो पूरा सेटअप है उसको डोजो बोलते हैं. तो उसमें हम क्या हो रहा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कंट्रोल्ड होती हैं. हमारा एनवायरनमेंट बहुत कंट्रोल्ड होता है. पहली चीज़ ये है कि कोच की एक रोब, एक रिस्पेक्ट, एक डिसिप्लिन होता है. आप कोच को कभी भी उसके जो ऑर्डर्स हैं, उसका जो क्वेश्चन है, उसको आप कभी सुपरसीड नहीं कर सकते. कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि बस मेरा कोच आज मूड नहीं है ट्रेनिंग करने का, मैं नहीं कर सकता. ऐसा पॉसिबल नहीं है. और जो इतने सीनियर्स होते हैं उसमें चाहे वो बंदा आपसे एज में ज़्यादा है या एज में कम है, वो सीनियर ही है, चाहे वो 6 साल का बच्चा क्यों नहीं. सही. ठीक है. तो आपने सीनियर के आगे तो आप बोल ही नहीं सकते. अच्छा. तो इस तरह का हमारा अगर माहौल है, और अगर सीनियर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये चीज़ आप पे लाजिम है कि आप भी एक्सरसाइज करें. तो इसमें यूजुअली जब हम लोग किकिंग और बॉक्सिंग पंचिंग वगैरह कर रहे होते हैं, इसमें बहुत हद तक 90% जो है आपका जो बॉडी है वो फ्री वेसल बच जाता है जब आप निकलते हैं उसमें. और कभी भी आप अच्छी ट्रेनिंग करके निकले तो आपको फील होगा कि पूरी बॉडी लाइट हो जाती है, आपका हेड जो है वो लाइट हो जाता है. सही. और जो हम लोग अभी इस फील्ड में है, जो 2-3 साल से हो गए, सीनियर्स हो गए,
سینئر بیلٹ میں. تو آپ کو میں بتاؤں ہمیں غصہ دلانا بہت مشکل کام ہے. ہمارے کوچ بیسیکلی ایک ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ آئے اور ہم اس غصے کے تھرو اپنے پنچز اور اپنی ککس جو ہے وہ امپروو کریں, کیونکہ ہم لوگوں کو اتنا وہ ٹیمپرامنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کامنس کی کہ ہمیں غصہ آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. کیا بات ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا کریں کہ جن کو بات بات پہ غصہ آتا ہے, ڈاکٹر صاحب کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے اور غصے میں ہی وہ بد کلامی بھی کرتے ہیں؟ بار بار غصہ آنا اور اس کو روکنا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا, ابھی میرا خیال اس حوالے سے بات نہیں ہوئی کہ ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے. جی جی بالکل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت اچھی ہدایات موجود ہیں غصے کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ اگر غصہ آ جائے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, پانی پئیں. یہ اچھا, اور بھی احادیث ہیں. پھر یہ ہے کہ غصہ اگر جس طرح انہوں نے کہا تھا چینلائز کرنے کا, اگر آپ دیکھیں کہ شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو, بچہ غصے میں ہوگا تو وہ کک مارے گا کسی چیز کو, بعض اوقات کھمبے کو زور سے مارے گا, دیوار پر مارے گا. وہ یہی ہے کہ وہ اس کو نکالنا چاہتا ہے غصے کو. اب اس کو نکالنے کے لیے کوئی لاہہ عمل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے جو اسی قسم کا تھا, تو پیرنٹس نے اس کو یہ جوڈو کراٹے وغیرہ میں ڈال دیا اور اس نے بڑا نام پیدا کیا وہاں پر, کیونکہ اس کا وہ چینلائز ہو گیا. تو اس طریقے سے کچھ تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا ہمارا میڈیا, سوشل میڈیا اور میڈیا بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے, اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے. آج کل ساری نوجوان نسل تو سوشل میڈیا, جیسے ڈاکٹر صاحب آپ سوشل میڈیا کا ذکر کریں ہیں تو سب سے زیادہ گفتگو کے بے ادبی ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ وہاں سب سے خرابی ہو رہی ہے, لیکن اس کو پازیٹیو کیا جا سکتا ہے, اور وہ ہمارے میڈیا کا کام ہے اس کو اس انداز میں کریں. ڈرامے دکھائے جا سکتے ہیں, گفتگو دکھائی جا سکتی ہے, اور چھوٹے چھوٹے کلپس دکھائے جا سکتے ہیں, ویڈیو کے چھوٹے کلپ بن سکتے ہیں. تو بہت سارا کام ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے, اور سب سے بڑی بات پھر وہی پیچھے میں آ جاؤں گا کہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری. بالکل, بہت ضروری ہے کہ والدین جو ہے وہ ٹرین کریں اپنے بچوں کو. اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کس طرح سے ٹیچ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے گفتگو کے آداب ایٹ لیسٹ سیکھیں اور پھر ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کریں. تھینک یو ویری مچ. بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے. اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے سمپٹم, ایک ہے روٹ کاز. اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں, پرسنل لائف میں, سوشل لائف میں زیادہ تر ہمارے ملک میں سمپٹمز کو ایڈریس کیا جاتا ہے. صحیح. روٹ کازز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کہ غصہ جو آیا ہے, اینگر جو آیا ہے, اس کا روٹ کاز کیا ہے. اگر آپ اس کو دبائیں گے, اگر آپ اس کو چھپائیں گے, تو وہ تو خدا نہ خواستہ کوئی پھر کرمنل ایکٹ بھی ہو سکتا ہے. یا ڈاکٹر صاحب اگر اس سے بھی پہلے دیکھا جائے تو یہ انسان اگر ہم سے جو ہے وہ ایسے الفاظ یوز کر رہا ہے, ہم سے ایسی باتیں کر رہا ہے, ٹونٹیٹیو اس کی ٹون ہے, تو اس کے پیچھے کیا کوئی غصہ ہے, کیا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی مسکنسیپشن ہے, یہ بھی نہیں دیکھتے ہم. دیکھیں وہی جو شروع میں پھر ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی, کیونکہ کمیونیکیشن اور پلاننگ کا بڑا امپورٹنٹ ایک آپس میں پارٹ ہے. کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں زیادہ تر فائر فائٹنگ کی جاتی ہے اور غصہ بھی وہیں پہ آ رہا ہوتا ہے کہ جی اچانک یہ کام ہمیں دے دیا گیا. تو یہ جو اچانک والی جو بریکنگ نیوز والا کام ہے, ٹھیک ہے جہاں بنتی ہے وہاں دیں, لیکن جہاں نہیں بنتی وہاں نہ دیں بریکنگ نیوز. اٹ شوڈ ناٹ بی اے ہیبٹ. تو جو پرو ایکٹیو پلاننگ ہے یہاں بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم اگر جیسے مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں بزرگ جو ہیں, تو میرے تو خیر ابا اماں بڑی جلدی چلے گئے, تو جو ہمارے گھروں میں بزرگ ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی کبھی کیز گم ہوئی ہوں, ان کے کبھی ساکس گم ہوئی ہوں, ان کی کوئی ڈاکومنٹ گم ہوا ہو. یہ ہم لوگوں کی چیزیں گم ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو پرو ایکٹیو پلاننگ نہیں ہے. ہم ہر روز چیزیں جو ہیں ڈفرنٹ جگہوں پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے. اچھا, جو لوگ پرو ایکٹیو پلانرز ہوتے ہیں, ہو پلان ان ایڈوانس, ہو تھنک ان ایڈوانس, ان کا غصہ کم آتا ہے. لیکن آپ اگر اچانک ہی آپ کو کوئی خیال آئے گا کہ اوہو یہ تو میں نے کیا نہیں ہے اور اب ٹائم تھوڑا رہ گیا, تو غصہ بھی آتا ہے. نمبر 1. دوسرا, ہمارے یہاں غصہ لوگوں کو دلایا بھی جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, کچھ لوگ آپ کے شولڈرز یوز کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے پھر میرا اتنا سا پیغام ہے کہ if somebody irritates you and you get irritated, who wins? Now this is really very important کہ اگر آپ irritate ہوتے ہیں, he or she wins, and if you don't تو آپ ون کرتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اینگر مینجمنٹ کرنی ہے, کیونکہ اینگر اور ڈینجر میں صرف ڈی کا فرق ہے. بالکل. تو ہمیں اس کے لیے جو قرآن پاک میں ہے کہ جو
ہمیں کہا گیا کہ ایک حرام چیز ہے جس کو پینا جائز ہے اور وہ غصہ ہی ہے. بالکل جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی, تو ہم نے اپنے غصے کو مینیج کرنا ہے. اور آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ کچھ بات ہو رہی تھی اینگر کے ساتھ سٹریس کی بات ہو رہی تھی, جیسے ابھی انہوں نے بات کی محترمہ نے کہ وہ جو کارٹیسول ہے وہ جو ریلیز ہوتا ہے لیکوڈ برین سے وہ پوری باڈی میں جا کے بیڑا گر کرتا ہے, وہ سٹریس کا نتیجہ ہے. تو سٹریس جو ہے وہ لانگ ٹرم ایونٹس کے نتیجے میں ہوتی ہے, لیکن اینگر جو ہے وہ شارٹ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں. بالکل, اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو اپنی زندگی کو آسان اور بہتر بنا سکتے ہیں. مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. پلاننگ سے معمولات زندگی آسان ہو جاتے ہیں. اب یہ جانیں گے کہ قابل عمل پلاننگ کہتے کسے ہیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گول سیٹ کریں تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم بیسٹ پلانرز بنیں. پلاننگ کرنا کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے گولز اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈائریکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی ایک خاص لمٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں, ایک خاص ہماری ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس میں پلاننگ کا کیا کردار ہے, بیسیکلی پلاننگ ہوتی کیا ہے اور کیا ضرورت پڑتی ہے پلاننگ کی. نعمان سے جاننا چاہوں گی, نعمان پلاننگ کا کیا عمل دخل ہے ہماری زندگیوں میں؟ تھینک یو ویری مچ ہما. میں نے 2021 کی ایک ریزولوشن بنائی, اس میں یہ تھا کہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہونا ہے میں نے. ٹھیک, اس کے لیے آئی ہیو ڈن لاٹ آف ریسرچ, اور برینڈن بچرڈ کے نام سے ایک رائٹر ہیں, وہ لکھتے ہیں, وہ ہائی پرفارمنس جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انہوں نے انٹرویو کیا, ان کی ریسرچ کی اور دیکھا کہ ان میں کون سی ہیبٹس ہیں وچ میڈ دیم پرفارم سو ہائی. ٹھیک, تو ایک ہیبٹ جو تھی وہ پلاننگ کی تھی یا بینگ پروڈکٹیو ہونے کی تھی, کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے گولز سیٹ کیے. تو وہ بڑا زبردست انہوں نے ایک کانسیپٹ سمجھایا ہوا ہے بیٹل فیلڈ کا, کہ آپ ہر سال یا ہر مہینے اپنی ایک بیٹل فیلڈ بنائیں کہ میں نے اس مہینے میں یہ چیزیں اچیو کرنی ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ بیٹل فیلڈ بالکل آپ کے سامنے کہیں پہ چسپا ہونی چاہیے دیوار کے اوپر یا آپ کے شیشے کے اوپر, جہاں پہ لکھا ہوا ہو ایگزیکٹلی کہ میں نے پورے سال میں یہ چیزیں اچیو کرنی ہے, اور ان کا بریک ڈاؤن منتھلی یہ ہے, اینڈ دین اٹ کمز بیک ٹو ویکلی اور ڈیلی. سو ہر رات آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ صبح میرا پورا دن کا یہ ایجنڈا ہے جو کہ میرے ویک کے ایجنڈا کو بیک کرتا ہے, اور جو کہ میرے منتھلی گول اچیو کرنے میں مجھے ہیلپ کرے گا, جو اوبیسلی پورے سال کے جو بگر گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرے گا. اب ہم یوزلی کیا کرتے ہیں کہ ہم گولز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے, لیکن اب صرف گولز آئیڈینٹیفائی کر لینا از ناٹ دا تھنگ, ان کو اسٹرکچرڈ کرنا کہ میں نے کیا کیا اسٹیپ کرنے ہیں ان آرڈر ٹو اچیو ون پرٹیکولر گول. فار ایگزامپل وہ گول ہے کہ میں نے اس دفعہ اپنی انکم کو ریز کرنا ہے. اب ایگزیکٹلی آپ کو پتا ہو کہ میں نے اتنے فگر اس کو ریز کرنا ہے, اور اس کے لیے مجھے یہ 5 اسٹیپس ہیں جو کرنے ہیں. اسٹیپ نمبر 1, اسٹیپ نمبر 2, اسٹیپ نمبر 3 اینڈ اسٹیپ نمبر 4 اینڈ 5. سو ہر گول بیسکلی اٹس اے پروجیکٹ, ناٹ اے گول. کہ انکم اٹس اے ہول پروجیکٹ, یا آئی ہیو ٹو بائی اے نیو ہاؤس, اٹس اے ہول پروجیکٹ کہ مجھے اس پروجیکٹ کے لیے یہ کچھ کرنا ہے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ ان کے کتنے قریب پہنچ رہے ہیں. صرف آئیڈینٹیفائی کر لینا اور سال کے اینڈ پہ ڈائری کھول کے دیکھنا کہ اچھا یہ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا. سو اف یو ایگزیکٹلی نو کہ یہ پروجیکٹس ہیں, ان کے یہ اسٹیپس ہیں, تو آپ کو پتا ہوگا کہ یار میں اس پروجیکٹ میں اس اسٹیپ پہ کھڑا ہوں یا اس اسٹیپ پہ کھڑا ہوں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ اف یو وانٹ ٹو بیکم ہائی پرفارمر, نہیں تو سکون کریں. بالکل ایسے ہی نعمان, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے سے آپ جو ہے وہ شارٹ ٹرم پلاننگز کی بات کریں, لانگ ٹرم پلاننگز ہمارے ہاں بہت کی جاتی ہیں, لیکن ان کے لیے ڈائریکشنز نہیں دی جاتی, ان کے لیے کوئی شارٹ ویز نہیں دیکھے جاتے کہ کون کون سی اچیومنٹس ہم کر سکتے ہیں پہلے, پھر ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. ہم یہ چیزیں بالکل نہیں دیکھتے, ان کو اگنور کر دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہماری تربیت میں کہیں نہ کہیں اس کی کمی ہے؟ دیکھیں, اگر ہم کسی کو بلیم کریں گے پھر تو ہم اپنے شولڈر سے رسپانسبلٹی ہٹا دیں, کہ ہم کہیں کہ اگر کسی کا قصور ہے ہم کہہ لیتے ہیں ہمارا اپنا قصور. اور جو پلاننگ کی امپورٹنس ہے یا ویژن کی امپورٹنس, اس طرح سے آپ نے کہا کہ لانگ ٹرم پلاننگ, آپ جتنے بھی بڑی ادارے دیکھ لیں یا جتنے بھی بڑے برانڈس دیکھ لیں, ان کا ویژن اور مشن ہوتا ہے. ویژن از سم تھنگ کہ میں نے یہاں پہ پہنچنا ہے, میں نے 10 سال بعد یہاں پہ پہنچنا ہے. مشن از سم تھنگ کہ میں نے کرنا کیا ہے وہاں پہ پہنچنے کے لیے, واٹ ایگزیکٹلی آئی ہیو to do in order to reach to my vision. So that is mission. So بڑا bigger picture تو clear ہونی چاہیے, لیکن smaller picture
کہ دن تک آپ نے بریک ڈاؤن کیا ہوا ہو کہ آج کا ٹو ڈو یہ ہے جو کہ مجھے اس کے قریب کرے گا جو کہ میرا بگر ویژن. بالکل یہ بہت ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی سامیہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پلاننگز بہت کرتے ہیں لیکن شاید وہ ہماری سوچ ہمارے ذہن تک ہی محدود ہوتی ہیں, ان کو ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی جانب نہیں لے کے جاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا میرے خیال سے بہت ساری ریزنز ہے. ایک تو یہ کہ سیلف سیبوٹاج کی اسٹیٹ ہوتی ہے لوگوں کی. سیلف سیبوٹاج ایکچولی ہوتے ہیں کہ اس پہ 2-3 چیزیں انوالوڈ ہیں, کچھ فیکٹرز کا میں ذکر کروں گی. اس میں یہ ہے کہ آپ نے خود ہی یہ سوچ لیا ہے کہ یہ والا کام بہت مشکل ہے اور یہ کام میں نہیں کر سکتا. اس کو آپ نے سیلف سیبوٹاج اپنے لیے کریٹ کر دیا. ایک دم مشکل والی جو اسٹریٹجی ہے نا, مشکل والا جو ایکچولی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ 80% لوگوں کا انفارچونیٹلی ہے کہ مشکل ہے. اور مشکل چیز جب تک رہتی ہے, ہما اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں, بہت ساری ایسی چیزیں رکھتی تھی مجھے لگتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی سافٹ ویئرس کے حوالے سے, کہ میں یہ آپریٹ نہیں کر سکتی. اور جب وہ میں نے کر لیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے اپنا سیلف سیبوٹاج تھا اور میں اس سے نکل آئی ہوں. تو آئی فیلٹ امپاورڈ. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے مشکل ہے, فٹیگڈ ہے, کون اتنی خواری کرے گا, یہ ہماری 80% جو نیشن ہے نا, مطلب گلوبل چل رہا ہے کام. اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مشکل ہے, مجھ سے نہیں ہو سکتا, یا میں کیپیبل نہیں ہوں, یا یہ چیز میرے لیے نہیں ہے, یا میرے نیڈز اور ریکوائرمنٹ کے حساب سے نہیں چلتی ہے. اب بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میڈم میرا نا انٹرسٹ نہیں ہے, یہ آپ چیز کہہ رہی بڑی فائدے مند ہے, مجھے سمجھ آتی ہے یہ بات, لیکن میرا انٹرسٹ نہیں ہے یا میری فیلڈ نہیں ہے. اب یہ کس نے ڈیفائن کیا کہ یہ آپ کی فیلڈ ہے تو آپ کو کرنا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ مجھے فائنینشیل پرابلم ہے, لیٹس سپوز اف یو کم ٹو می ایز اے کوچ اور ایز اے انسٹرکٹر اینڈ آئی ٹیل یو ٹو ڈو دس اینڈ دیٹ, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کہتے ہو لیکن میں تو پھر بھی فیلئر ہوں, مجھے جو گولز ہیں وہ اچیو نہیں ہو رہی, یا میری انکم ریز نہیں ہو رہی, یا مجھے کوئی گھر پہ پرابلم ہے جو سالو نہیں ہو رہی, تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ نے وہ چیزیں کہی جو میں کری, جو میں نے آپ کو بتایا تھا, اور وہ میکسیمم کا آنسر یہی ہوتا ہے کہ نہیں کی. آپ چلتے جائیں, اس میں ایک وہ وشیس سرکل چلتا رہے گا کہ آپ سوچیں کہ جی مجھے یہ کرنا تھا لیکن میں سیلف سیبوٹاج میں پھنسا ہوا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں لوزر ہو جاؤں گا. اور پھر ایک پری کنسیپشنز لوگوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, واٹ ایف آئی فیل. تو یہ جو واٹ ایف آئی فیل والا جو کلچر ہے نا, یہ ہمارا انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ بالکل, اسی کی وجہ سے ہمارے بچے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے, اور ایسی اچیومنٹ جو کہ بالکل نزدیک ہوتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی یہ اٹیمپٹ, یہ ہرڈل ان کا فیلئر کا باعث بن گیا ہے اور اب وہ دوبارہ سے اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہتے. ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ری اٹیمپٹ کا کلچر نہیں ہے, ری پلاننگ کا کلچر نہیں ہے. ایک پلان نیا, ایک اٹیمپٹ کی بس سکسیسفل ہو گئے تو ٹھیک ہے, ایگزسٹنس ہے, ادروائز نہیں ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے ہم کہ ہماری پلاننگ چینج ہو سکتی ہے, ہمارے پاس اور آپشنز آ سکتے ہیں, اور طریقہ کار ہو سکتے ہیں, مختلف ڈائریکشنز کو یوز نہیں کرنا چاہتے ہم؟ جی, مینجمنٹ کا جو پہلا فنکشن ہے وہ پلاننگ ہی ہے, اور پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, کہ پیپل ڈونٹ فیل ٹو پلان بٹ پلان ٹو فیل. یعنی وہ پلان کرنے میں فیلنگ ہوتی ہے ان کی. بزنس شروع کر لیتے ہیں, نتیجہ یہ ہے پہلے 3-4 سال میں ان کا بزنس ختم ہو جاتا ہے. صحیح, وہ صرف یہی ہے کہ ناقص پلاننگ ہے. اچھا, اب اس میں آپ نے کہا شارٹ ٹرم پلان ہے, لانگ ٹرم پلان ہے, یہ لوگ بناتے ہیں لیکن ان کی پلاننگ غلط ہوتی ہے. سب سے اہم بات جو ہمیں بتائی گئی ہے, سمجھائی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پلاننگ شروع کریں, چھوٹے یونٹ بنائیں جس میں کامیابی آپ کی یقینی ہو. جب ایک چھوٹا سا پلان آپ کامیاب کر لیں گے تو آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا, آپ آگے بڑھنے کا جذبہ آپ کا ہو جائے گا. تو جتنے اس طرح سٹیپ وائز اگر آپ چلیں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑا سوچتے ہیں, سوچنا چاہیے لیکن پلاننگ سٹیپ وائز ہونی چاہیے, اور اس میں ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ بہت ایفیشینٹ ہوتے ہیں لیکن افیکٹونیس نہیں. افیکٹونیس یہ ہے کہ ایک مقررہ مدت میں اور مقررہ معیار پہ ہمیں چیز مل جائے, یہ افیکٹونیس ہے. ایفیشنسی تو یہ ہے نا کام کیا, تو یہ اس میں بھی ہماری کمی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب کون سکھائے گا اس کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کہ پلاننگ کیسی ہونی چاہیے, اور جیسے شارٹ ٹرم پلاننگز کی بات ہو رہی ہے, ڈے ٹو ڈے پلاننگز کی بات ہو رہی ہے, اس کو مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارے ایجوکیشنل ادارے ہی ہیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں. یونیورسٹیز اور کالجز میں یہ سبجیکٹ پڑھائے بھی جاتے ہیں, تو وہاں اگر صحیح طور پر یہ کام کیا جائے, ہماری وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ نہ اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے تیار ہیں, نہ
टीचर पढ़ाने के लिए तैयार है। सही, ऐसा ये क्यों बड़ा है? डॉक्टर माजिद से भी जान लेते हैं। डॉक्टर माजिद, स्टूडेंट्स के एंड पे अगर बात की जाए, उनके लेवल पे आके अगर बात की जाए, तो प्लानिंग्स बहुत की जाती है। मैंने पोजीशन होल्डर बनना है, मैंने जो है वो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने हैं, या अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे देख लिया जाए तो मेरा CGPA ये होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से रास्ते इख्तियार करने हैं, स्टेप बाय स्टेप मेरी क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ये नहीं होता 2 महीने रह गए, अब तो सेमेस्टर एंड है, पढ़ लो अब तो। अच्छा, थैंक यू। आई एम रियली ग्रेटफुल के बाद फिर एजुकेशन की तरफ आ रही है, और बिल्कुल वी आर रिस्पॉन्सिबल। सही। और जो मेरी एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि 2 चीज़ें हैं, एक है आउटपुट, एक है आउटकम। बिल्कुल। अब दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। ये जो आप फरमा रही है ना, GPA कितना होना चाहिए, परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, गोल्ड मेडल मिला कि नहीं मिला, दिस इज़ ऑल अबाउट आउटपुट। सही। हमारे यहाँ क्या है कि आउटकम के ऊपर इतना फोकस नहीं है, और आउटकम क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। आउटकम क्या है? लर्निंग। आउटकम क्या है? स्किल्स। ठीक है, तो अगर आपकी अवेयरनेस, लर्निंग, स्किल्स, कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो मेरे ख्याल में उस GPA का हमने क्या करना है? सही। तो नंबर तो हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया कि कई लोगों ने बड़े बड़े गोल्ड मेडल लिए, उन्होंने बड़े हाईएस्ट GPA लिए, जी जी बिल्कुल, लेकिन जब उनसे कोई काम करने को कहा गया तो वो आएं बाएं शाएं करना शुरू हो गए। तो वो क्वेश्चन मार्क है उन टीचर्स के ऊपर भी और उन स्टूडेंट्स के ऊपर भी। हमारे यहाँ जब ब्रिज गिर जाता है, हमारे यहाँ जब रोड्स ब्रेक होती हैं जी, हमारे यहाँ बहुत सारे नुकसानात जब होते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ उन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को पकड़ने की जरूरत नहीं है। माजरत के साथ मेरे ख्याल में जिन टीचर्स ने उनको डिग्रीज दी ना, तो वहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बगैर देखे नंबर लगाऊंगा, अगर मैं प्रॉपर अपना वो जो चीज़ें जो मैंने देखनी चाहिए, जो पैरामीटर्स हैं, जो क्राइटेरिया, अगर उसको मैं नहीं देखूंगा, सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगा, तो फिर क्या होगा कि वो वैसे ही लोग होंगे जैसे जो मैं अभी बात की। एक चीज़। दूसरा, हमें करने की क्या जरूरत है? आउटपुट और आउटकम की मैंने बात की कि आउटकम को फोकस करें। आई एम नॉट सेइंग कि आउटपुट इंपॉर्टेंट नहीं है। अ स्ट्रॉन्गर आउटकम इंश्योर्स अ वंडरफुल आउटपुट। दूसरी मेरी रिकमेंडेशन होगी प्लानिंग के लिए कि प्लानिंग मतलब क्या है कि नंबर 1 डेवलपिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड नंबर 2 डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव दोस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब उसके लिए इस वक्त 2021 में हमें ये करना की जरूरत है, और हम कर भी रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं, मेहनत कर रहे हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, और स्मार्ट इज एन एब्रिविएशन, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और फाइनली मैं बात करना चाहूंगा, even the worst planning is better than no planning. बिल्कुल। If plan A fails, the alphabet has 25 more letters. So stay cool. This is really very important. और एक चीज और है कि अगर एक पर्सन को मैं कहता हूँ कि आपने एक दरख्त काटना है और आपके पास एक कुल्हाड़ी है, you have 6 hours. ठीक। तो जो प्लानिंग नहीं करते वो क्या करते हैं? वो दरख्त काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्लानिंग ये नहीं होती। प्लानिंग ये है कि पहले कम से कम कुछ टाइम आप ये सोचें कि क्या आपने NOC लिया हुआ है? अच्छा, दरख्त काटेंगे तो गिरेगा कहाँ? ठीक है, और क्या अकेला मैं इसको काट सकता हूँ, और काटने के बाद मैंने इसको लेके कहाँ जाना है, वगैरह वगैरह। तो प्लानिंग जो है वो करना इंतहाई जरूरी है, और एजुकेशन में आई थिंक हम कोशिश कर रहे हैं, और थिंग्स आर रियली इम्प्रूविंग। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं कमी है, और हमारी यूथ की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर है कि बस देखा जाएगा, जब पड़ेगी तो देखा जाएगा, जब सामने आएगा तो देखा जाएगा। ये जो देखा जाएगा, ये तो प्लानिंग को शो नहीं करता। नहीं, ये एक हमारा वही, मैं फिर उसी तरफ घूम के आऊँगा कि हमारे जो टीचर्स हैं, मैं भी टीचर हूँ, पढ़ाना मकसद नहीं है कि जी मैंने तो पढ़ा दिया था, फेल हो गए तो मैं क्या करूं। अक्सर जो जुमला सुनने में मिलता है, बिल्कुल, पढ़ाना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। हम तालीम की बात करते हैं, तरबियत की बात कौन करेगा? बिल्कुल। तो वो तरबियत जरूरी है कि हमारे यहाँ मैनर्स आने चाहिए, हमारे यहाँ चीजें। और जो यंग जनरेशन है, यकीन करें कि बहुत सारे मामलात में वो सीनियर से बहुत आगे हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो सोशल मीडिया है, जो ये मीडिया है, इसकी बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। इंफॉर्मेशन जो है आजकल हासिल करना इज नॉट ए बिग इशू। लेकिन एक चीज जो मेरे ख्याल में बड़ी जरूरत है, रीडिंग हैबिट्स। कि अगर हमारे बच्चे बच्चियों में रीडिंग हैबिट्स नहीं होगी तो कंटेंट कहाँ से आएगा? बिल्कुल। मैं अगर यहाँ बैठ के कितनी लफाजी कर सकता हूँ, अगर मैं पढ़ के नहीं आया,
صحیح. تو کانٹینٹ جو ہے, ریڈنگ جو ہے, دیٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ. بالکل یہ بہت ضروری ہے, اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی جانب بھی جائیں کہ ہم کس طرح سے پریکٹیکل اپروچ کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں, انہینس کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہمیں جو ہے فوکس بھی کرنا ہے, اور مختلف سجیشنز اور سولوشنز بھی جانیں گے اپنے تمام مہمانوں سے کہ وہ کیا گائیڈ کریں گے. مؤثر اور قابل عمل پلاننگ یہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں بہتری اور آسانی کا سبب بن سکتی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیلی روٹین بیلنس ہو تو اس کے لیے بھی پلاننگ کرنا ہے, اس کے لیے بھی ہمیں اسکیجول مینٹین کرنا ہے. کیسے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کر سکتے ہیں, جانیں گے اپنے سب مہمانوں سے کہ ان کے پاس کیا ہیں سولوشنز اور کیا ٹپس وہ سجیسٹ کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کیے جائیں گے اپنے دونوں ٹاپکس کے حوالے سے کہ کرنا کیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انداز گفتگو بہتر ہو اور ہماری ذاتی اور پروفیشنل لائف دونوں میں مطابقت ہو. تو اس کے لیے بھی آداب گفتگو اپنانے ہیں, اس کے لیے بھی ٹپس جانیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پلاننگ کو کس طرح سے مؤثر بنا سکتے ہیں, قابل عمل پلاننگ اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے اپنے بچوں میں, اپنے نوجوانوں میں, کس طرح سے جو ہے ہم یہ سینس ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو پلاننگ کرنی ہے, جس گول کے لیے, جس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہے ہیں, اس کا طریقہ کار بہتر کیا ہو سکتا ہے, اس کے لیے قابل عمل پلاننگ کرنا کتنا ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہم اپنے نوجوانوں کی جب بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باتوں کی حد تک اور سوچ کی حد تک تو وہ بہت ہی زیادہ پلاننگ کرتے ہیں, لیکن اس پلاننگ میں ہمیں پریکٹیکل اپروچ نہیں نظر آتی, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. انفارچونیٹلی وہ کنفیوز ہیں, انہیں نہیں پتا کہ سٹارٹ کہاں سے لینا ہے, پہلا سٹیپ کہاں سے اٹھانا ہے. نعمان, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں میجورٹی کیسز میں. آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ ویل پلاننگ کی امپورٹنس تو ساروں نے ہم نے بات کی کہ پلاننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ جو تھن لائن ہے اس کے اوپر بھی ہم نے فوکس کرنا ہے کہ امپورٹنٹ ہے لیکن وہیں پہ پھنس کے رک نہیں جانا. اب جیسے آپ نے کہا کہ ایون آپ کسی باربر شاپ پہ بھی چلی جائیں نا تو وہاں پہ بھی آپ کو دیر آر لاٹ آف بزنس آئیڈیاز سرکولیٹنگ, یا کسی ڈھابے پہ چلی جائیں تو وہاں پہ بھی ہر تیسرے بندے کے پاس کوئی دنیا بدلنے والا بزنس آئیڈیا ہے, اور وہ اسی کو اپنے اندر بند کر کے رکھے ہوئے ہیں, اور بتانے سے بھی کبھی کبھی کتراتے ہیں کہ یار یہ کوئی اور نہ امپلیمنٹ کر لے. لیکن جیت اسی کی ہے ایٹ دا اینڈ. میں خود آئی ایم کو فاؤنڈر آف اے اسٹارٹ اپ کال ٹریننگ اسٹرائپ, اور ہم نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا, اور جس کو بھی ہم نے جس بھی ٹرینر کو ہم نے بتایا کہ ہمارا یہ اسٹارٹ اپ ہے, سب نے یہی کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہوا تھا, او یار یہ تو ہم نے سوچا ہوا تھا. سو الٹیمیٹلی میدان مارنا اسی نے ہے جو امپلیمنٹیشن کرے گا. آئیڈیاز آر ایوری ویئر, اور جو یہ جو وشیس سائیکل ہے پلاننگ کا, پلاننگ از ویری امپورٹنٹ, لیکن آپ نے فوراً سے ایگزیکیوشن کرنا, آپ نے پرفیکشن پہ نہیں جانا. پرفیکشن از سم تھنگ دیٹ از کلر آف اے گریٹ آئیڈیا. بالکل, اٹس ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ وچ وی لرنڈ کہ آپ بے شک بار بار لانچز کریں. آپ کئی لوگ آتے ہیں کہ یار یہ بزنس آئیڈیا تو ہمیں کیا کروں, بھائی یہ جیسا بھی ہے اس کو لانچ کر دو, اس کو لانچ کرو, دیکھو مارکیٹ کیسے رسپونڈ کرتی ہے یا کیا ریسورسز ہمیں ریکوائرڈ ہیں, اس کو دوبارہ سے لانچ کرو, اس کو پھر لانچ کرو, چیزیں چینج کر کے. لیکن ڈونٹ اسٹک ان دا پرفیکشن والی مینٹالٹی کہ میرے پاس جب سارے ریسورسز آئیں گے, سب کچھ ریڈی ہوگا, میدان بالکل اسٹریٹ ہوگا, دین آئی ول انٹر انٹو دی مارکیٹ. صحیح, یہ تو انریلسٹک اپروچ ہے, لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ ہم اسی اپروچ کو اپنائے ہوئے ہیں کہ بس ایک دم سے جو ہے وہ چھپڑ پھٹے گا, ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو ہی ہم کوئی اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں. اور اصل میں ایشو یہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ فیئر آف انسرٹینٹی, اور فیئر آف انسرٹینٹی ہے کہ میں بھی آپ کو کہوں کہ یا میں اس روم میں آنے سے پہلے اگر مجھے نہیں پتا کس طرح کا سیٹ ہوگا, کس طرح کا ماحول ہوگا, تو مجھے ایک خوف یا ایک نروسنس نیچرل میرے اندر ہوگی کہ یار جب میں اندر جاؤں گا کہ تو کیا ہوگا. بٹ جس طرح سے جم رون کہتے ہیں کہ لائف از سو رسکی دیٹ یو کی ناٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ alive. Definitely. کہ there are it is about uncertainty. I don't know about the next second. I don't know about the next day. So why fear uncertainty? لیکن پھر بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کنٹرول کیا جائے. سامیہ کے پاس کیا سجیشنز ہیں, کیسے جو ہے وہ پلاننگ کو قابل عمل پلاننگ بنا لیں؟ اچھا, پلاننگ کے ساتھ ہم نے فیئر آف فیلئر کی بھی بات کری, تو اور پلس آپ نے اسٹوڈنٹ لائف کی اور پروفیشنل لائف کی بات کری,
تو اگر میں 2 سینیریوز اپنی لائف سے دیتی ہوں کہ یونیورسٹی لائف میں کیسی تھی, پروفیشنل لائف میں کیسی, اور ابھی کا جو ڈفرینس ہے وہ بہت زیادہ اس میں فلکچویشن ہے, اور اس کی ریزن آپ کو بتاتی جاتی ہوں. پہلے جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو دیر واز اے ہیوج فیئر آف فیلئر, اوپر سے کمپٹیشن. جس اسٹریٹ میں میں رہتی تھی وہاں پہ سارے ٹاپرس تھے, تو آئی ہیو ٹو بی اے ٹاپر ایز ویل. اور میں آپ کو بتاؤں, اٹ وڈ ساؤنڈ ویری ان ریئلسٹک, بٹ آئی یوز ٹو ڈو, میں نے اپنا پورا جو سلیبس ہے نا Day 1 سے, وہ میں نے جو ہے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا منتھلی اور ویکلی بیسس پہ. اور ایگزام سے پہلے آئی میک شیور دیٹ آئی ہیو ڈن لائک 250 جو ہے میری اورل ریویژنس ہوتی تھی, اور 150 پلس جو ہے میری ریٹن ریویژنس ہوتی تھی, ان آرڈر ٹو یو نو جسٹ میں نے 3rd پوزیشن میں نہیں آنا, یا پہ فرسٹ آنا یا سیکنڈ آنا, 3rd نہیں آنا. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فیئر آف فیلئر کتنا زیادہ ہے, اور اسٹوڈنٹس کیوں نہ آئے اس میں. ہمارے یہاں کمپٹیشن بہت زیادہ, اور پیرنٹس کو جب اسپیشلی کوئی سوشل گیدرنگ ہوتی ہے, پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ میرا بچہ فرسٹ آئے یا میرا بچہ سیکنڈ آئے, یہ بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں. سو اس کلچر کو ابھی بریک کرنے کے لیے بہت ٹائم درکار ہے. سیکنڈ چیز آپ کو پروفیشنلزم کے بارے میں بات کروں گی, جو میرے پروفیشنل لائف میں وہ یہ تھا کہ آپ نے گولز اچیو کرنے ہیں. بھائی مارکیٹنگ کا یہ ٹارگیٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ کا, HR کا ڈپارٹمنٹ کا یہ ٹارگیٹ ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کا یہ ٹارگیٹ ہے. یہ ٹارگیٹ اچیو ہوگا تو بونس ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. اور اس میں بھی پھر جینڈر ڈفرینسز بھی ہیں. اگر آپ فیمیلس کی بات کریں تو دیر از اے گلاس سیلنگ افیکٹ, کہ لڑکیوں سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے سیلری انویسٹ کہاں کرنی ہے, اگر بونس ملے گا تو کہاں پہ, جو کہ بہت ہی غلط پریکٹس ہے ہمارے یہاں, اور یہ چلتا آ رہا ہے, اور یہ کافی عرصے تک آگے شاید چلے. اور اگر میں آپ کو ابھی اپنی لائف کے بارے میں بات کروں, دین اس ٹائم پہ آئی ڈو ناٹ فیئر اینی سورٹ آف فیلئر. مطلب مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے, کیونکہ مارشل آرٹس لائف میں آ گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے میری سول کی, مائنڈ کی اور ہارٹ کی ایسی ٹریننگ کی ہے کہ آئی ڈو ناٹ فیئر ایون اے سنگل چائلڈش بلنڈر آئی میڈ ان مائی لائف. اب میں فیئرلیس ہوں الحمدللہ. اور ابھی ریسنٹلی آئی ڈیڈ زپ لائن, میں نے ماؤنٹینس پہ زپ لائن کیا, میں نے آرچری کیا, فرسٹ ٹائم کیا میں نے. اینڈ آئی ڈو ناٹ فیئر اف آئی جسٹ فال آف دیٹ ماؤنٹین کلپ, آئی ڈو ناٹ فیئر دیٹ. اس لیے کیونکہ بس آپ کی لائف میں آپ کنٹرول کتنا کنٹرول کرو گے لائف کو. اگر آپ لائف کو کنٹرول کرو تو آپ شاید روبوٹ ہو, آپ انسان نہیں ہو. انسان ہے تو غلطی ہونی ہے ڈیفینیٹ, تو آپ اس کو جانے دیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. بالکل, اس کے لیے ری پلان کریں, پھر ری آپشنز دیکھیں کہ کون کون سے آپشنز آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے نوجوانوں کو؟ جی, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ویل پلان از ہاف ڈن. اگر آپ اچھی پلاننگ کرتے ہیں تو آدھا کام آپ کا مکمل ہو. واہ کیا بات ہے. اچھا, اب میں ٹرمینالوجی میں نہیں جاتا. اگر سیکھنا ہو تو ہم اپنے گھر سے پلاننگ سیکھ سکتے ہیں. میں چھوٹی سی, اور یہ ہر گھر میں تقریباً, کہ خاتون خانہ اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے نے اسکول جانا ہے. ایسے ہی ہے, 7 بجے بچے نے اسکول جانا ہے, ڈیفینیٹلی وہ 6 بجے کا الارم لگایا ہوگا اس نے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو ناشتہ اس کا پیک کر کے سارا کچھ اس نے پہنچانا. بالکل. پھر باقی گھر والوں کے لیے, پھر بچے کے آنے کا ٹائم, صحیح, اور خاوند کے آنے کا جانے کا ٹائم. یہ کیا ہے؟ یہ پلاننگ ہے. بالکل, اور بہت زبردست پلاننگ ہوتی ہے, قابل عمل پلاننگ, قابل عمل اور زبردست پلاننگ ہوتی ہے. اور حالانکہ ان کو ہو سکتا ہے ٹرمینالوجی کا پتہ بھی نہ ہو, تو سیکھنا ہو تو ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں, یقیناً سیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر میں ہی ہمارے پلاننگ ہے. تو باقی بالکل اپنی ماؤں سے سیکھ سکتے ہیں, اپنے گھر سے سیکھ سکتے ہیں. اور پھر جب پلاننگ کی بات آتی ہے تو یقیناً اس کائنات میں بھی اتنی ہمیں پلاننگز نظر آتی ہیں, جو نظام کائنات ہی اگر ہم دیکھ لیں, اس کو جج کر لیں اور اس سے سیکھنے کے لیے تھوڑی بہت کوشش کر لیں, تو یقیناً ڈاکٹر صاحب ہم سیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا سولوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں؟ اچھا جی, میں جب بات کروں گا, اصل میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایگزیکیوشن کی بات ہو رہی ہے, کہ باتیں ہم بڑی کرتے ہیں, بالکل جیسے ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا ایسے ہی ہے, بٹ ریئلی بات یہ ہے کہ اگر ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا, امپلیمنٹ نہیں ہوتا, تو پھر یہ بھی چیلنج ہو جائے گا کہ یہ باتیں کر کے آپ نے ٹائم ویسٹ کیا, یا تو آپ پھر کچھ اور ہی کام کر لیتے. ایسے ہی. تو اس کے لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ سکسیس فیلئر سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ جو میری سوچ ہے نا, میری سوچ یا بچوں کی سوچ, کسی کی بھی سوچ, کہ جی مائی سکسیس از یور فیلئر اینڈ یور سکسیس از مائی فیلئر, آئی تھنک یہ والا جو معاملہ ہے نا, یہ نکلنا پڑے گا. آئی تھنک پرابلم سالونگ کی طرف آنا پڑے گا ڈیفینیٹلی. اگر میرے ہارنے سے آرگنائزیشن کی بہتری ہوتی ہے, تو میں تو ہمیشہ کہوں گا میں ہار جاؤں, ٹھیک ہے, تو اور مجھے اپنی جو سکلز ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری چیز میں ایڈ کروں گا کہ جب آپ نے ایک دفعہ یہ کر لیا کہ میں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اب کرنا کیسے ہے. ہمارے یہاں ڈو ایز ڈائریکٹڈ بہت زیادہ ہے, پلانز بنے ہوئے ہیں 1975 کے, بالکل ٹھیک ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اوپر نیچے ڈیٹ چینج کرتے ہیں, اور درمیان میں وہی چیزیں ہوتی ہیں تقریباً ملتی جلتی, تھوڑی سی ریفریزنگ کی, اور سبجیکٹ تھوڑا سا اچھا کر دیا, اور
ٹھا کر کے چلا گیا. اب کہنے کی بات یہ کہ اس کو ہم کہتے ہیں سنگل لوپ آف لرننگ, ٹھیک کہ ڈو ایز ڈائریکٹڈ. تو اس کے بعد ایک ڈبل لوپ آتا ہے. ڈبل لوپ آف لرننگ کیا ہے کہ یو آر گیونگ سجیشنز فار امپروومنٹ. تو آئی تھنک پلاننگ کے اندر ہمیں ان چیزوں کی کرنے کی ضرورت ہے کہ وی شوڈ آلویز بی امپروونگ آر پلاننگ. پلانس بنے ہوئے ہیں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں بہت سارے ماشاءاللہ پلانس ہیں. ہم اکثر اگزامپل دیتے ہیں اپنے 5 سالہ منصوبے کی کہ جی فلاں ملک نے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا تو وہ ابھی کہاں تک چاند پہ چلا گیا. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے, تو ہمیں چیزوں کو لرن کرنا ہے. اینڈ فائنلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نا کرٹیکل تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ لائک فار ایگزامپل ہمارے یہاں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ دے آر لائک اے کاربن کاپی. جو ٹیچر نے سکھایا, جو کتاب میں لکھا ہوا ہے نا, ٹیکسٹ بک کی میں بات کر رہا ہوں, ٹیکسٹ بک اور ٹیچر کو فالو کرنا کوئی بری بات نہیں. صحیح, ہم اپنے ٹیچرز اور ٹیکسٹ بکس کی وجہ سے یہاں پہ ہیں, لیکن ایک اور چیز کی ضرورت ہے, آپ اور میں کہاں پہ ہیں. تو ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. وی شوڈ ناٹ بیکم اے کاربن کاپی. بالکل, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی پہلے ایکسیپٹنس بھی تو ڈیولپ ہو جائے. اگر اپنے ایگزامینیشن ہم وہ جو ہے وہ تمام پروسیجر کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اگر آپ کاپی پیسٹ کریں گے تو ہی آپ سکسیزفل ہیں, ادروائز آپ اپنی کریٹیوٹی تو شو کر ہی نہیں سکتے. اس کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا. ٹرمز چلے میں زیادہ یوز نہیں کروں گا, کہ جو ڈیٹا آلریڈی اویلیبل ہے, ٹیچر نے بتا دیا, بک میں لکھا ہوا, انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ دیا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ, وہ آپ کا سیکنڈری ڈیٹا ہے. تو وہ تو آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جی آپ نے کیا کیا بینچ مارک سیٹ کیا ہوا ہے, وہ بھی میں نے دیکھنا ہے, اس کو بھی میں نے بتانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اپنا بھی تو پوائنٹ آف ویو دینا ہے. تو ہمیں ہمارے جو ٹیچرز ہیں ہمارے یہاں جو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. لائک فار ایگزامپل ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں, یا جو میں 26-27 سال سے یہی کام کر رہا ہوں, تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کوسچنز نہیں کرتے. تو ایک تو بچوں کے اندر, بڑوں کے اندر یہ عادت ڈیولپ کریں کہ جی جناب کوسچننگ کریں, کہ کوسچن کرنا چاہیے. اچھا, جب آپ کوسچن کرتے ہیں آپ انوالو ہوتے ہیں, جب آپ انوالو ہوتے ہیں آپ لرن کرتے ہیں, تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. تو ایک تو یہ چیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک آخری چیز میں کہنا چاہوں گا جو میں نے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو اپنے میسج میں کنکلوڈ کر دیں. جی, میسج میں کہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, میں نے اپنی زندگی میں ایک لفظ کا استعمال جو ہے وہ بہت کم کر دیا, اور وہ اردو کا ورڈ ہے کاش. اچھا, کہ کاش کا جو ورڈ ہے نا, یقین کریں آنیسٹ ٹو گاڈ میں نے نا اخر ختم تو نہیں کر سکا, لیکن میں نے کم کیا. وہ کس طرح کہ چھوٹا ہو بڑا ہو, نون ہو ان نون ہو, فارمل ہو انفارمل ہو, گھر والے ہیں باہر والے ہیں, جب بھی کوئی پرسن بات کر رہا ہے نا, اس کی بات کو انتہائی غور سے سنیں. صحیح, کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے کہ کاش میں اپنے پیرنٹس کی یہ بات سن لیتا, ساتھ سن لیتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. کاش میری وائف یہ کہہ رہی تھی, میں یہ بات اس کی بات غور سے سن لیتا تو آج یہ نہ ہوتا. میرا ٹیچر مجھے پڑھا رہا تھا, کاش میں دھیان دیتا تو آج تو کوشچن ہی وہی آ گئے ہیں. اچھا, تو یہ کاش کاش کا ورڈ ہم تھوڑا سا اس کا میرے خیال میں استعمال کم کر سکتے ہیں, اگر ہم کانوں کا استعمال زیادہ کریں اور منہ کا استعمال تھوڑا کم کریں. کیونکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں, 2 منہ نہیں دیے. تو اٹ مینس کہ listening is twice important than speaking. بالکل, تو یہ بہت ضروری ہے. بہت خوبصورت پیغام. جی ڈاکٹر اظہر, آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے ویورز کے لیے؟ پیغام یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی طرف ہم دیکھ لیں, وہاں پلاننگ بھی آپ کو ملے گی, جنگوں کی پلاننگ ملے گی, دوسری پلاننگ ملے گی. اور جہاں تک گفتگو کا تعلق تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرماتے تھے اس میں آواز کی پچ اور کلیئرٹی ایوری تھنگ, کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ گنا بھی جا سکتا تھا, یاد بھی کیا جا سکتا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت پیغام. جی سامیہ, آپ کا کیا پیغام ہے اوورآل ڈسکشن کو سمیٹتے ہوئے؟ ون لائنر ہی دوں گی, اور وہ یہ ہے کہ in order to break free from the failure and the fear of failure, educate yourself. بہت خوبصورت پیغام. نعمان, دونوں ٹاپکس کو سمیٹتے ہوئے 2 پیغام بنتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم نے بات کی ہے ایک تو پلاننگ کی, اور دوسری ہم نے بات کی ہے پبلک اسپیکنگ یا کمیونیکیشن یا مؤثر گفتگو کی. جو پلاننگ ہے اس میں بھی اگین ہمیں کچھ نہ کچھ ڈر ہوتا ہے کہ ایگزیکیوشن اسی لیے نہیں کرتے, ڈر ہوتا ہے کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا. کمیونیکیشن میں بھی کہیں نہ کہیں خوف ہے, پبلک اسپیکنگ میں بھی کہیں نہ کہیں خوف ہے. تو میرا جو پیغام ہوگا وہ بڑا ہی دیٹ ہیز کرافٹڈ مائی پرسپیکٹیو آف لائف, کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ میں جو مجھ سے گمان کرو گے میں ویسا ہو جاؤں. بے شک. اب یہ اتنی زبردست فلسفی ہے, اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ پلاننگ کو ایگزیکیوشن میں بدلنے سے پہلے ہمارے کچھ گمان ہوتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہو پائے گا,
یا کہیں لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے یا اس شو میں آنے سے پہلے ہم سب کے گمان ہوں گے کہ یار پتہ نہیں اچھا جائے گا نہیں بول پائیں گے ٹاپک پہ. اب وہ گمان جو ہے وہ اس شو سے نہیں تھا, یا وہ گمان بندوں سے نہیں ہوتا, یا وہ ایونٹ سے نہیں ہوتا, وہ خدا سے ہوتا ہے. صحیح. اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہر گمان جو ہے ہمارا وہ خدا سے گمان ہوتا ہے, وہ وہی ہو جاتا ہے, تو وہ گمان کو ہم بدل لیں. کیا بات ہے, وی بیکم پازیٹیو, وی سے کہ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا. بہت خوبصورت پیغام. آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, جس میں مؤثر انداز گفتگو ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی پر کیا اثر مرتب کرتی ہے, اس کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے, کیا کوششیں کرنی ہے, کیا سولوشنز, کیا سجیشنز ہیں, وہ بھی ہمیں جانے. اس کے ساتھ ساتھ قابل عمل پلاننگ کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا تعریف ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپنی ڈیلی روٹین پر, ڈیلی اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے تو ہی ہم جو ہے وہ بہتر پلانر بن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.